अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर पिक को सरहान शाह अभी अपनी मीटिंग से फारिग हुआ था जब सामने से जर शाह इसके पास आया। सरहान इसको अपने साथ ऑफिस के अपने एक रूम में ले गया और इसको बैठने का कहा और खुद भी अपनी चेयर पर विराजमान हो गया। जबकि जर शाह अभी भी अपने भाई को देख रहा था जो बात करने से गुरेज कर रहा था। सरहान ने स्पॉट से चेहरे के साथ जर शाह के सामने एक तस्वीर रखी। वो बोला, ये लड़की तुम्हारी यूनी की है? जर शाह अपने भाई को देखकर इस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बोला, क्यों भाई, आपको क्यों जानना है इसके बारे में? जर शाह की बात पर इसको घूर कर बोला, जो मैंने पूछा है मुझे बस इसका जवाब दो। जरशा अपने भाई के गुस्से में आता देखकर जल्दी से बोला, जी भाई, ये मेरी यूनी की है और वहां रोज आती है। जरशा ने अपनी सारी बत्ती सी बाहर करके बोला, जबकि सरहान को इसकी अकल पर शोभा हुआ। ये मुझे भी पता है। वो इस बार एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। जर अपने भाई के चेहरे के बदलते तासुरात को देखकर घबरा जाता है। वो भाई, अब क्या जानना चाहते हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरहान अपने भाई को देखकर बोला, जर मुझे वही जानना है जो तुम इसके बारे में जानते हो। जर अपने भाई की बात पर जल्दी से बोला, तो भाई ये कहे ना। वो एकदम खुश होकर बोला, भाई, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। पता है आपको, मेरा एक बार मेरा दोस्त, आप जानते तो हैं ना, स्मार्ट। सरहान ने जल्दी से कहा, जिस पर जर ने हाँ में अपना सर हिलाया। भाई, स्मार्ट ने सबके सामने इसको यू आर अ ब्यूटीफुल कहा और मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। सर बहुत मज़े से बात कर रहा था, तो भाई इस लड़की ने सबके सामने मेरे इस दोस्त को एक थप्पड़ मार दिया। यही नहीं भाई, इस लड़की की हूर ने सबके सामने मेरे दोस्त को गिरबान से पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई। और पता है क्या कहा इसने वहां? बोली, सर, इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं क्लास लेने जा रही थी तो मेरा रास्ता रोककर मुझे आई लव यू कहा। सर एकदम उठकर बोला, भाई, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। और सर के सामने वो कुछ बोली जो मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। और सर के सामने लड़कियों के हक में भी बोली। वहाँ यूनी में और भी ग्रुप थे जो लड़कियों से बदतमीजी करते थे। इसने सर के सामने मेरे दोस्त को इनका दोस्त बना दिया। आपको पता है भाई, हूर की वजह से सर ने मेरे मासूम दोस्त को पूरे 3 माह के लिए यूनी से आउट कर दिया। सर ये बात एक आह भर कर बोला, जबकि सरहान इसकी बात को सुनकर बस इंटरेस्टिंग। जर मेरा एक काम करोगे? जर जो अपने भाई को देखकर ये सोच रहा था कि भाई ने मुझसे ये सब क्यों पूछा, जल्दी से बोला, जी भाई, कौन सा काम? सर के सवाल पर सरहान ने कहा, तुम यूनी पे हूर पर नजर रखोगे और इससे दोस्ती भी करने की कोशिश करना। जर अपने भाई की आखिरी बात पर एकदम घबरा कर अपनी गाल पर हाथ रख के बोला, भाई आप क्या चाहते हैं? वो हूर मुझे भी। जर की बात काटकर सरहान बोला, जर शाह किसी से नहीं डरता, ये मुझे अच्छे से पता है। जर अपने भाई की बात पर हैरान होकर बोला, भाई ठीक है, मैं इस पर नजर रखूंगा, पर भाई आप क्यों चाहते हैं ये? सर ने अपने दिल में आए सवाल को पूछा। सरहान शाह के चेहरे के तासुरात वही रहे। तुमको क्या लगता है मैं किसके लिए इस बारे में पूछ रहा हूँ? मुझे इससे कोई काम होगा? जर अपने भाई के जवाब पर कुछ सोच कर बोला, भाई आप हमेशा मुझे यही बोलते आ रहे हैं कि कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ भी बुरा मत करना, चाहे कुछ भी हो। जब हूर ने मेरे दोस्त के साथ ये सब किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि स्मार्ट को भी चुप करवा दिया। भाई वो लड़की थोड़ी सी अजीब ज़रूर है, पर आई थिंक दिल की अच्छी है। सर जो ये समझ रहा था कि हूर ने ज़रूर कुछ किया होगा जो भाई अब इसको सबक सिखाना चाहते हैं, फिक्र से बोला। सरहान शाह ने बहुत गौर से अपने भाई की बात सुनी जो इसको अच्छी लगी और बोला, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं ऐसा करूँगा। सर बहुत गौर से अपने भाई को देख रहा था और कुछ सोच कर बोला, आपको हूर अच्छी तो नहीं लगने लगी? सरहान इसकी बात पर थर थर सा जाता है। जब जर फिर से बोला, भाई, तो क्या आपने परी भाभी को ढूंढना छोड़ दिया है? सरहान शाह जर की बात सुनकर बोला, जितना कहा है वो करो बस। जर अपने भाई को जल्दी से उठता देखकर जल्दी से वहां से भाग जाता है, जबकि सरहान शाह अभी भी सर की बात के बारे में सोच रहा होता है। सर ऑफिस से बाहर आकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर मुंह में बड़बड़ाया, जर क्या जरूरत थी भाई के सामने परी भाभी का नाम लेने की? वो अब कितने सालों से इनको ढूंढ रहे थे, पर क्या पता भाई थक गए हों
اس لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے ہو؟ سر یہ سوچ آتے ہی گاڑی کو زن سے لے گئے. مان نے ابھی گاڑی روکی ہی تھی، گھر کے سامنے اس کا فون بجنے لگا جو ارم کے سامنے پڑا تھا، جس پر کال کرنے والے کا نام جگمگا رہا تھا. ارم نے وہ دیکھ کر جلدی سے اپنی نظروں کو جھکا دیا. مان نے ایک خلاصی نظر ارم پر ڈال کر فون کو اٹھایا جس پر نادیہ لکھا تھا. ارے یہ نادیہ کون ہے؟ یہ آیت خالہ سمیرا کی بیٹی ہے. نادیہ شاہ جو مان کو پسند کرتی تھی، اور مان پہلے تو فون اٹھانے لگا تھا، پر جب ارم نہیں گئی تو ایک تیکھی سی نظر ارم پر ڈال کر بولا، ارے ارم جی، گھر آپ کے سامنے ہے، آپ اندر جا سکتی ہیں، یا پھر گھر میں بھی آپ کو اٹھا کر لے کے جاؤں. ارم مان کے اس بات پر گھبرا کر جلدی سے گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی. جیسے ہی ارم گھر میں داخل ہوئی، عائشہ سب سے پہلے اس کے گلے لگی اور پھر وہ سب سے ملی. ادھیان نے جیسے ہی ارم کو دیکھا، لو بھائی ڈرپوک آ گئی ہمارے گھر پر رہنے. ادھیان کی بات سن کر شبانہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، نمرین جلدی سے ارم اور مان کے لیے کھانا لگا دو. اور ارم سے بولی، ارم بیٹا تم روم میں جا کر فریش ہو جاؤ. ارم جلدی سے اپنی ممانی کی بات پر روم میں گئی اور جلدی سے واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی. تبھی مان گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی ماں کو پیار کر کے ارم کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، جبکہ سامنے ادھیان اور عائشہ ایک دوسرے سے ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لڑائی کر رہے تھے، جس سے ہمیشہ کی طرح سب گھر والے لطف اٹھا رہے تھے. تبھی ارم کو اچانک آیت کی یاد آئی تو پوچھنے لگی، ممانی جان یہ آیت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ سو رہی ہے؟ نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ جن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے. جن سے پہلے کوئی بھی اس کی بات کا جواب دیتا، ادھیان نے یہ جواب دینا اپنا فرض سمجھا، جس کو سن کر ارم کے چہرے پر تو خوف آ گیا، پر عائشہ نمرین مان کو ہنسی آنے لگی، جبکہ شبانہ بیگم تو تپا کر ہی رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی جب تک ایان اور اکرم گھر پر نہیں آئیں گے اس لڑکے کی زبان بند نہیں ہوگی. ارم کے چہرے پر خوف دیکھ کر جلدی سے بولی، ارے یہ مذاق کر رہا ہے تم سے، آیت اپنی یونی گئی ہے، وہ رات کو آئے گی، تب تک تم آرام کرو. ارم یہ بات سن کر مسکرا کر بولی، جی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے. تب فوراً سے ادھیان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. وہ جانتا تھا کہ ماما ارم کی وجہ سے چپ ہیں. جیسے ہی ارم گئی وہ بھی بھاگ گیا، جس پر وہ سب مسکرا دیے. درد کی دل پہ حکومت تھی. کہاں تھا اس وقت جب مجھے تیری ضرورت تھی؟ کہاں تھا اس وقت؟ آج ان کی آخری کلاس 4 بجے تھی، جو ان سب کے لیے تو پتہ نہیں، پر سارا ایمان آیت خان کے لیے بہت ضروری تھی. جبکہ وہ آرام سے چکر لے رہی تھی، عائشی اپنے دستے پر پھول بنا رہی تھی، جیسے یہ اس وقت کا خاص کام ہو. جبکہ سمی کو سر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا چڑ چڑ کر رہے ہیں. آمنہ آج یونی نہیں آئی تھی. آیت ہر چیز کو اپنے دستے پر نوٹ کر رہی تھی جب سمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی. مسکان یار تم کیا نوٹ کر رہی ہو؟ مجھے بھی کچھ بتا دو میری جان. وہ گراف بنا رہی ہیں. اس سے پہلے مسکان کو جواب دیتی عائشی نے جواب دینا مناسب سمجھا. اس سے پہلے سمی اپنا بدلہ لیتی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. جبکہ ایمان لوگ مسکرانے لگے. تبھی آیت بولی، بس یار کیا تم لوگ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی ہو؟ آیت نے سب کو ایک نظر دیکھ کر کہا، چلو اب اکیڈمی چلیں پہلے، ٹھیک ٹائم بہت ہو گیا ہے. تبھی سارا کو کچھ یاد آیا، او شٹ یار آج تو انگلش کا ٹیسٹ ہے. کیا؟ سمی کو تو یہ سن کر چکر آنے لگے، جبکہ اس کو دیکھ کر عائشی اور ایمان کو ہنسی آنے لگی. ارے یار سمی کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا. مسکان نے سمی کی حالت دیکھ کر جلدی سے کہا اور ان سب کو لے کر اکیڈمی کے لیے آ گئی. یار میں بہت تھک گیا ہوں آج اتنا یونی کا کام کر کے. حسن نے ایسے کہا جیسے وہ یونی کو صاف کر کے آیا ہو. ان کو تو ایسے ہی لگا. شہریار جو اپنے نوٹس بنا رہا تھا حسن کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا، بس کر حسن، پتہ ہے مجھے کیا کام کیا تم نے. تبھی وہاں پر موجود حسن نے بھی اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، کیونکہ حسن کی وجہ سے سر نے حسن کے ساتھ اسد کو بھی کلاس سے باہر نکال دیا تھا. کیونکہ حسن بار بار لیکچر میں اسد کے کان میں سرگوشیاں کرتا رہا، جس کی وجہ سے سر نے ان کو کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور کلاس سے باہر ہی نہیں ان کو سزا کے طور پر یونی کی مسجد کی صفائی بھی کروائی. اور اسد نے آتے ہی سب شہریار کے سامنے کہہ دیا، جس پر اب شہریار کو حسن پر غصہ آیا، کیونکہ جس لیکچر میں یہ ہوا وہ شہریار کی نظر میں امپورٹنٹ تھا.
پر حسن کی نظر میں کیا تھا وہ اسی کو پتا تھا۔ ارے یار، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا تھا، حسن کی بات کٹ کر اسد بولا۔ تبھی اسد کے فون پر میسج کی ٹون بیٹ ہوئی، جس پر وہ اپنے فون کو دیکھنے لگا، جس پر ایان کا میسج آیا تھا کہ آیت اور ایمان کو وہ اکیڈمی سے فارغ ہونے کے بعد گھر چھوڑ دے، مجھے ابھی کوئی کام ہے جس کی وجہ سے میں اکیڈمی نہیں آؤں گا۔ اسد جلدی سے اٹھ کر، چلو یار، سر ظفر کی کلاس نہیں لینی کیا؟ تب شہریار نے اپنی وائس واچ پر ٹائم دیکھا اور جلدی سے اپنی بکس بند کر کے وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسد بھی کھڑا ہو گیا۔ تبھی حسن بولا، یار وہ سب کہاں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ تم نے ہم کو یاد ہے؟ لو، ہم آ گئے۔ اس سے پہلے کوئی بولتا، آشی نے بول کر سب کے منہ بند کر دیا۔ ویسے آشی، تم نا حسن کی بہن ہی نہیں لگتی، اور آمنہ شہریار لوگ ہوگی۔ اس سے پہلے حسن آشی کے جواب کا جواب دیتا، اسد نے آشی کو کہا، جو اب اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تب آیت جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور شہریار وہ سب بھی وہاں سے چلے گئے، جبکہ اسد اور آشی ان کے ایسے جانے پر حیران ہی ہو گئے۔ تم نے تو، میں بات میں نپٹتی ہوں، آشی غصے سے کہتی اس کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں ہاں، دیکھ لوں گا تم کو بھی میں۔ اسد نے بھی یہ بولنا اپنا فرض سمجھا۔ ماضی، وہ کب سے اپنی پری کو ڈھونڈ رہا تھا، جو ابھی بھی چھپ کر روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ جلدی سے اپنے روم میں گیا جہاں پر پری تھی اور کہا، ارے پری، آپ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ پری جو منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی شاہ کے ایسے آنے پر بول پڑی، مجھے نہیں جانا تم کو چھوڑ کر۔ تب شاہ اس کی بات پر مسکرا دیتا ہے اور اس کو اپنی گود میں لے کر بولا، ارے پری، اگر اب آپ گھر نہیں گئی نا تو چاچو پھر تم کو یہاں سے لے کر نہیں آئیں گے۔ شاہ 6 سال کی پری کو ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی 10-12 سال کی بچی ہو۔ پری شاہ کے یہ بولنے پر منہ بنا کر بولی، کیونکہ پاپا ایسا کیوں کریں گے؟ شاہ پری کی بات پر ہنس کر بولا، اس لیے پری، آپ کا اسکول ہے نا تو آپ کو جانا تو پڑے گا، اور ویسے بھی یہ بھی تو لاہور ہے، جا رہا ہوں، میرا بھی اسکول ہے نا، تو پھر تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ پر یہ اپنی کالی سے آنکھوں کو جھکا کر بولی، جس پر شاہ خوش ہو کر اس کے گال پر پیار کر کے بولا، ارے میری جان، ہم ملیں گے نا جب اسکول کی چھٹیاں ہوں گی۔ پری شاہ کی یہ بات سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے اور فوراً بولی، اوکے۔ اسد نے اکیڈمی سے فارغ ہو کر آیت اور ایمان کو گھر کے لیے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آیت گھر میں داخل ہوئی، سامنے سے ارم نے آ کر آیت کو اپنے گلے لگا لیا۔ ارے ارم، میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ ایمان جو کب سے دیکھ رہی تھی فوراً سے بولی۔ تب ارم جلدی سے ایمان سے ملی اور نمرین نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور ان کو آواز دی۔ ارم اور آیت کی بہن عائشہ ایک ساتھ ان کی کالج یونی میں پڑھتی تھی، اسی لیے ایمان اور آیت کی سب دوسری دوست ارم کو جانتی ہیں، جبکہ اسی کالج میں یونی میں نادیہ بھی پڑھتی تھی، جو ابھی ارم اور عائشہ کی کلاس میں ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی آیت کھانے سے فارغ ہوئی، ایمان کو روم میں لے گئی، کیونکہ آیت اور ایمان ایک ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، اور جب بھی گھر آتی تھی تو ایمان کو بھی اپنے ساتھ لے آتی۔ ایمان اور آیت کی دوستی مدرسے میں ہوئی تھی، جب آیت نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب وہاں گئی تھی۔ آیت اسکول سے سیدھی مدرسے جاتی تھی، اور تبھی آیت نے اپنے بابا سے کہہ کر ایمان کو بھی اپنے اسکول میں داخلہ لے کر دیا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی اسکول اور سے مدرسے جاتی اور پھر گھر آ جاتی۔ بس جیسے ہی ان دونوں کا قرآن پاک ختم ہوا تو آیت نے اپنے بابا سے کہہ کر ایمان کے چچا سے بات کریں، تو اکرم نے ایمان کے چچا سے کہا تو وہ ایمان کی ساری تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، بس اس کو آگے پڑھنے دیں، جتنا وہ چاہتی ہے۔ تو وہ مان گئے۔ بس پھر تب سے ایمان ہاسٹل میں رہتی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ اکرم نے اپنے سب بچوں سے جو چاہا تھا وہی پایا۔ نمرین جو اب لاہور ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں اپنی پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کر رہی ہے۔ نمرین اب کچھ دن کے لیے اپنے گھر آئی ہے، جبکہ ایان اور مان ایک ہی یونی میں پڑھتے ہیں۔ اکرم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس یونی میں داخل کروایا جہاں پر صرف لڑکے ہوں، کیونکہ وہ چاہتے تھے وہ صرف اپنے کل کے بارے میں سوچیں، ان کو آگے کیا کرنا ہے۔ اکرم خان نے اپنے سب بچوں کو آزادی دی تھی اور یہ صاف ان سب سے کہا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ابھی سے کام کرو، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو سب تب سے اپنی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے۔ ایان اپنی یونی سے سیدھا اکیڈمی جاتا ہے اور وہاں سے رات کو آفس کا کام کرتا تھا۔ ایان کا کام تو لاہور میں تھا، پر وہ بینک کا یہ کام اپنے گھر سے کرتا تھا۔ ایان لاہور جانا چاہتا تھا، پر اکرم نے جانے نہیں دیا کہ وہ اس کا گھر کا بڑا بیٹا ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔
تو پھر ایان نے اپنا یہ کام یہیں سے چھوڑ دیا، شروع کر دیا۔ اس طرح آیت کا بی ایس سی کا یہ آخری سال تھا اور 4 سال سے وہ پڑھائی کر رہی تھی بزنس کی، جبکہ شبانہ بیگم یہ نہیں چاہتی تھی۔ جو اکرم نے یہ کیا تھا وہ اس حق میں تھی کہ بیٹوں کو جو کہا وہ تو ٹھیک تھا، پر اپنی بیٹیوں سے بھی یہی کہا، جس کی وجہ سے اب نمرین لاہور میں کپڑے ڈرائر کا کام کر رہتی تھی۔ شبانہ بیگم بہت مشکل سے اپنے دل کا حوصلہ دیا کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے لاہور میں۔ وہ نمرین کو ہر آدھے گھنٹے بعد کال کرتی اور یہ پوچھتی کہ اب کیا کر رہی ہے، کب ہاسٹل جا رہی ہو وغیرہ۔ پھر جب آیت نے کہا مجھے ہاسٹل میں رہنا ہے تو اکرم نے آیت کو اجازت دے دی، جبکہ شبانہ بیگم پورے 1 مہینے تک اکرم سے ناراض رہیں کہ ایسا کیوں، جب ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو آیت ہاسٹل میں کیوں؟ بہت مشکل سے اکرم نے شبانہ بیگم کو سمجھایا اس بات کے لیے۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی وقت ہوا تھا جب آیت کے کچھ دن کے لیے گھر آئی تو اپنے بابا سے بولی وہ اب جاب کرے گی، جس پر شبانہ بیگم اور اکرم کی ایک بار پھر لڑائی ہوئی، کیونکہ اب شبانہ بیگم آیت کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب بھی آیت کو کچھ کہنا ہوتا، اگر یہ کہے کہ آیت کو ڈانٹنا ہوتا تو وہ آیت کی جگہ اب اکرم سے لڑتی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ آیت یہ سب اپنے بابا کی شہ پر کر رہی ہے، تو اسی لیے ہر بار وہ اکرم سے ہی لڑتی۔ پھر اکرم نے شبانہ بیگم کو چپ کروا دیا تو آیت نے یونس اکیڈمی اور اکیڈمی میں ہی اس 4 کلاسز لینی شروع کر دی، جس میں صرف میٹرک کے ہی بچے ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نے آن لائن جاب بھی شروع کی، جس کا کام وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کرتی تھی۔ وہ مان اپنی یونی سے سیدھا گھر پر آ کر ہی کمپیوٹر پر کام کرتا تھا اور کچھ ایپ پر کام کرتا تھا، اور اس کو اس کے 1 مہینے بعد پیسے ملتے تھے۔ ویسے یہ کام آج کل ہر کوئی کر رہا ہے پاکستان میں، جبکہ ابھی عائشہ اور عدیان ابھی اتنے بڑے نہیں تھے، وہ کوئی کام تو نہیں کرتے تھے پر سب کو پریشان ضرور کرتے تھے۔ ابھی آیت عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب اکرم اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہو گئے اور غور سے آیت کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر وہ بچپن والی بات نہ رہی تھی۔ اکرم بھی آیت کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنا چاہتے تھے جو اس کی آنکھوں میں ہوتی تھی، پر اب اس چمک کی جگہ بس اداسی ہوتی تھی، اب کوئی رنگ نہ تھا آیت کی آنکھوں میں۔ میں کیا کروں آیت تمہارے لیے کہ تم پھر سے ویسی ہو جاؤ؟ آیت اکرم کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے، پاپا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اکرم اپنی بیٹی کی آواز پر ایک دم ہوش میں آئے، کچھ نہیں، آیت یہاں پر آؤ میرے پاس۔ آیت جلدی سے اپنے بابا کے پاس صوفے پر پاؤں کر کے بیٹھ گئی۔ اکرم بہت غور سے دیکھنے لگے، آیت بھی غور سے اپنے پاپا کو دیکھنے لگی۔ کیا پاپا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکرم آیت کے سوال پر فوراً بولے، آیت خوش ہو آپ؟ آیت اپنے پاپا کے سوال پر بولی، جی پاپا، جبکہ اس کے چہرے پر خوف اور اداسی صاف اکرم نے دیکھی تھی۔ پاپا مجھے ابھی کام کرنا ہے تو میں جاؤں؟ آیت کو پتا تھا کہ اکرم اس کو کیا پوچھنا چاہتے ہیں، جلدی سے بولی، جی بیٹا آپ جاؤ، پر ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کی لائف میں آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر موجود ہوں گا۔ آیت جلدی سے وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ اپنے پاپا کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ آیت جیسے ہی روم میں آئی تو ایمان فون پر ندا سے بات کر رہی تھی۔ ارے آپ کو ندا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ارے ندا آیت اور ایمان کی مدرسے کی دوست تھی اور 2 سال پہلے وہ ایف اے کر کے ان کی کالج یونی سے گئی تھی۔ ندا سارا شہریار کی کزن بھی تھی، جس کے کچھ ہفتے بعد شادی تھی، جس پر وہ چاہتی تھی کہ آیت آئے، پر آیت تھی کہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارے یہ لو آیت آ گئی، ایمان جلدی سے آیت کی طرف آ کر بولی، جو ایمان کو کچھ اداس لگی۔ کیسی ہو؟ ندا آیت جلدی سے ایمان سے فون لے کر بولی، میں تو ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی تو رات کا 1 بجا ہے، پر تمہارے منہ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 12 بجے ہیں۔ ندا کی بات پر وہ دونوں مسکرا دیتی ہیں اور ایسے وہ آدھا گھنٹہ بات کرتی ہیں اور وہ فون بند کر کے سو جاتی ہے۔ اسے یہ گمان کہ مجھے کوئی میسر نہیں، مجھے یہ فطور ہے، کس کس کو دل دوں۔ دیکھیں مجھے جانے دے پلیز۔ وہ بار بار اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پر اس عورت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ارے شبو کہاں مر گئی تو؟ اس لونٹی کو اچھے سے تیار کر، آج رات یہ مجرے کے طور پر رقص کرے گی۔ وہ ایک زہر بڑی نظر ڈال کر وہاں سے جانے لگی تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کو پیسے چاہیے نا، میرے پاپا آپ کو بہت پیسے دیں گے، بس مجھے ایک بار فون کرنے دیں۔ وہ اس کے سامنے ایک بار بھی ہاتھ جوڑ رہی تھی، جبکہ اس عورت پر کوئی اثر نہ ہوا۔
پان کو اپنے منہ میں چبا چبا کر بولی، جب ایک بار کوئی لڑکی اس کوٹھے پر آ جائے تو زلیخا بیگم اس کو جانے نہیں دیتی، اور ویسے بھی تم تو خود یہاں لائی ہو گئی ہو، اور جس نے تم کو یہاں پہنچایا ہے نا وہ بہت ہی بے غیرت انسان ہے۔ اگر میں نے تم کو جانے دیا تو وہ میرے ٹکڑے کر دے گا۔ زلیخا بیگم تپا کر بولی، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، میں ایک حافظہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ زلیخا بیگم کی بات سن کر اپنی لال آنکھوں سے روتے بولی، ارے لڑکی اپنا منہ بند رکھ ورنہ تیری زبان باہر نکال دوں گی۔ تم کچھ بھی کر لو، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ بس ضد ہوئی۔ ٹھاک زلیخا بیگم نے نفرت سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ مجھے مت مارو، مجھے نہ مارو۔ وہ نیند میں چیخ رہی تھی۔ ایان جلدی سے آیت کے روم میں آیا۔ آیت آیت ہوش میں آؤ۔ ایان اب آیت کو شانوں سے جگڑ رہا تھا۔ آیت ابھی بھی وہ بڑبڑا جا رہی تھی۔ آیت بھائی وہ مجھے لے جائے گی بھائی۔ آیت نے اس بار زور سے آواز دی اور آیت کو، جس پر آیت نے اپنی آنکھوں کو کھول کر روتے بڑبڑائے، کون آیت؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی وہ آیت، وہ اپنے بھائی سے تھوڑا دور ہو کر بولی۔ کون آیت؟ ایان نے اپنے ہاتھوں کے پالے میں آیت کے چہرے کو لے کر پوچھا۔ تبھی روم میں مان اور اکرم شبانہ بیگم داخل ہوئی۔ کیا ہوا ایان؟ اکرم اور شبانہ بیگم ایک ساتھ بولے۔ آیت ابھی بھی ایان کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں پاپا، اپنے روم میں کام کر رہا تھا تو مجھے آیت کی آواز آئی تو میں دیکھنے اس کے روم میں آ گیا۔ ایان نے جلدی سے ساری بات اپنے والدین کو بتائی۔ آیت اکرم نے بہت پیار سے آیت کو پکارا، جو ابھی بھی ایان کی شرٹس کو اپنے ہاتھوں میں جگڑے ہوئے تھی۔ آیت نے اپنی بند آنکھوں کو جلدی سے کھول کر دیکھا اور اکرم کے ساتھ لگی اور زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہاں موجود سب کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا۔ آیت کو، آیت کیا ہوا بیٹا، آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ اکرم نے اپنی بیٹی سے پیار سے دریافت کیا۔ آیت نے جلدی سے اپنے آس پاس دیکھا اور بولی، کچھ نہیں پاپا، وہ میں کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا، تو بس یہی بات ہے نا؟ آیت شبانہ بیگم فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جی ماما، وہ تو کوئی بات نہیں۔ آیت سب پر ایک نظر ڈال کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو۔ اکرم کچھ سوچ کر بولے، تم لوگ بھی جاؤ اپنے روم میں۔ شبانہ بیگم ایان اور مان کو ابھی بھی وہاں کھڑا دیکھ کر بولی، تبھی ماما آپ میرے ساتھ سو جائیں۔ آیت بولی، جی میری جان، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ پھر سب آیت کے روم سے باہر آئے۔ ایان، آیت کیا بڑبڑائی جا رہی تھی؟ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ۔ ایان جو اپنے روم میں آ گیا تھا، پر وہ سوچ ابھی بھی آیت کے بارے میں ہی رہا تھا۔ اپنے پاپا کی بات پر ایک دم کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں پاپا وہ کیا بول رہی تھی، بس وہ ڈر رہی تھی کہ مت مارو مجھے۔ جب میں نے پوچھا تو بس یہ کہا، جب میں نے پوچھا وہ کون ہے تو وہ چپ کر گئی۔ ایان فکر سے بولا، ٹھیک ہے تم سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکرم ایان کی بات سن کر ایان کو آیت کے لیے اتنا پریشان دیکھ کر پیار سے بولے، پاپا ہفتہ پہلے آیت ایمان کے ساتھ گھر پر آئی تھی تو ٹھیک تھی، آج اکیلی آئی تو یہ حال۔ ایان نے فکر سے اپنے پاپا سے دریافت کرنا چاہا، مطلب؟ اکرم ایان کی بات پر ٹھٹک کر بولے، دیکھے پاپا، آیت 3 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اب ہمیں کیا پتا آیت نے سچ میں کوئی خواب دیکھا تھا یا کوئی اور بات ہے۔ ایان کچھ سوچ کر بولا، نہیں ایان آپ کیسے؟ پاپا سیریسلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے؟ پاپا آیت کسی سے ڈر رہی تھی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایان اکرم کی بات کاٹ کر بولا، اوکے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اکرم اپنے بیٹے کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے، جبکہ اکرم دل میں بہت خوش بھی تھے کہ ایان کو ایسے آیت کی فکر کرتا دیکھ کر۔ پاپا مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان سے پوچھنا چاہیے، آخر 3 سال سے آیت ایمان کے ساتھ ہی تو رہ رہی ہے، کیا پتا اس کو کچھ پتا ہو، اور اگر نہیں بھی پتا تو یہ تو پتا چل ہی جائے گا نا کہ آج جو آیت کے ساتھ ہوا وہ پہلی بار ہوا یا وہ پہلے بھی ایسے خواب رات کو اٹھتی ہے۔ اکرم کو ایان کی بات ٹھیک تو لگی، پر وہ سوچ کر بولے، ٹھیک میں ایمان سے بات کروں گا، تم اپنا کام کرو۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اماد کو پاکستان آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اماد نے آتے ہی اپنی میٹنگز کے کام کو انجام دیا اور اب اس کا ارادہ 3 دن بعد ساہیوال جانا تھا، جہاں اس کی کزن کی شادی تھی، جس سے وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اماد سو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اماد نے نیند میں ہی فون کو اٹھایا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ ارے کیا بات ہے، مجھے سونا چاہیے، پر
سو آپ جناب رہے ہیں؟ برہان نے اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر کہا۔ عماد برہان کی آواز پر ایک دم سوتے سے اٹھ کر بولا، یار تو اس وقت جاگ رہا ہے؟ عماد نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، جی، کیونکہ میں اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہو واپس؟ تمہاری میٹنگز تو ہو گئی ہیں نہ؟ برہان نے دریافت کیا۔ ہاں وہ تو ہو گئی، اب ساہیوال شادی پر جانا ہے اور پھر واپس آپ کے پاس۔ اما نے یہ آخر بات اپنی ہنسی روک کر کہا۔ اوہ، تو تم ساہیوال جا رہے ہو؟ برہان نے اداسی سے پوچھا، کیونکہ برہان کے سامنے یادوں کے کتنے ہی پل سامنے آ گئے تھے۔ ہاں یار، گھر وہاں ہے تو وہیں جاؤں گا، عماد اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، بس شادی کو انجوائے کرنا، ہو سکے تو میری بھابھی کو بھی پسند کر لینا۔ برہان نے ہنس کر کہا، ہاں ہاں، بہت دان نکال رہے ہیں۔ عماد برہان کی بات پر تپا کر بولا، اور ویسے بھی مجھے جیسی لڑکی چاہیے نا، وہ یہاں نہیں، سعودی عرب میں ہے، اور وہ پردے والی یہاں نہیں ہو سکتی۔ عماد نے ایک آہ بھر کر کہا، اوہ میرے بھائی، تو فرسٹ ٹائم پاکستان گیا ہے نا، تو اس لیے بول رہا ہے یہ سب۔ کیا پتا تجھے ویسی لڑکی مل جائے جیسی تو چاہتا ہے۔ عماد نے پردے والی بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ برہان نے عماد کو سمجھانا چاہا، مجھے چھوڑ، مجھے تو 5 وقت کی نمازی اور پردے میں رہنے والی چاہیے۔ وہ اب میرے اللہ کو پتا ہے وہ کہاں ہے۔ تو بتا تجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ عماد نے اپنے سے سیدھا برہان کو شیشے میں اتارا۔ برہان اس کی بات پر طنزیہ ہنس کر بولا، مجھے پتا نہیں یار۔ عماد اس کی بات پر حیران ہو کر بولا، کیا بات ہے؟ کچھ تو ہوگا جو تجھے چاہتا ہوگا، اس میں ضرور ہو۔ ہم برہان عماد کی بات پر سوچ کر بولا، میں چاہتا ہوں وہ سب سے الگ ہو، وہ بس مجھے اہمیت دے، بس۔ یہ قسمت بھی نا، ہم جیسا سوچتے ہیں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا، پر یہ برہان کو بھی پتا چل جائے گا۔ عماد برہان کی بات پر بس یہی کہہ سکا، چل بعد میں بات ہوتی ہے۔ عماد کچھ بولتا برہان نے جلدی سے کہا اور فون رکھ دیا۔ عماد نام میں سر ہلاتا رہا۔ زرشاہ کو ہفتہ ہو جاتا ہے یونی میں حور سے بات کرنے کی کوشش کو، پر وہ اس سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ زرشاہ نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، پر حور نے اس کو کوئی خاص نہ ڈالی۔ زر کو غصہ تو بہت آئے، پر اپنے بھائی کی وجہ سے چپ ہو جائے۔ زر نے ہر بار سرحان کو پوچھتا، کوئی بات ہوئی؟ تو زر نام میں سر ہلا کر، جس پر سرحان نے کئی بار زر کی بے زبانی کی، تم ایک لڑکی سے بات نہیں کر پائے؟ ویسے بولتے ہو کہ کئی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ۔ سرحان نے زر کو اب اس کام سے روک دیا کہ وہ خود کچھ کر لے گا، پر زر اب ضد میں آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ حور سے تو ضرور بات کرے گا۔ زر آج بھی سب سے پہلے لیکچر کے لیے کلاس روم میں موجود تھا۔ حور جیسے ہی کلاس میں آئی، اس کی نظر سامنے بیٹھے زر پر گئی، جس کو وہ ہفتے سے روز ہی کلاس میں سب سے پہلے آتے دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ اس سے بات کیوں کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں پر سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، تو حور بھی کچھ سوچ کر آج زر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ زر تو اس کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر حیران اور خوش دونوں ہوتا ہے۔ جیسے ہی سر آئے، سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے یار، مجھے ترکی کے ایسے ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں جن میں زیادہ مذاق ہنسی ہو۔ آشی نے لیپ ٹاپ سے اپنی نظر کو اٹھا کر ان سب کو کہا، جو کینٹین میں موجود اکنامکس کی کتاب کو یاد کر رہی تھی، جس کا ان کا آج ٹیسٹ تھا۔ کیا ہے آشی، تم یہ ڈرامہ بند کرو اور مجھے یاد کرنے دو، سیمی نے گھور کر کہا۔ سارا بہت آرام سے اپنا یاد کر رہی تھی۔ کیا ہے یار، اب تم لوگ لڑنے نہ لگ جانا۔ ایمان چپس کھاتے ہوئے ان دونوں کو ملی، جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ارے گائز، یہ دیکھو کون آیا ہے آج ہماری یونی میں۔ آیت کرم جوشی کے ساتھ ندا کو لاتے ہوئے ان سب سے بولی۔ یار ندا تم؟ ایمان خوشی سے ندا کو اپنے گلے لگا کر بولی۔ تب سب باری باری ندا سے ملی۔ ہاں میں شاپنگ کے لیے آئی تھی، سوچا تم لوگوں سے مل لوں، ندا سب کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ اچھا کیا تم نے جو آ گئی، آشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آشی ایسا کیا کر رہی ہے تو، جو خود ہی اپنی بتیسی نکال رہی ہے؟ ندا اس کے ہنسنے کو دیکھ کر بولی۔ ارے کچھ نہیں ندا، ضرور کوئی پاگل ہوگا اس کی طرح، جس کو دیکھ کر اس کی بتیسی نکل رہی ہے۔ آمنہ نے آتے ہی آشی کے بولنے سے پہلے ہی ندا کو جواب دے نہ اپنا فرض سمجھا اور جلدی سے آیت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک منٹ، تو نے ابھی مجھے پاگل کس کو کہا؟ مجھے؟ آشی آمنہ کے سامنے بیٹھتے ہی فوراً اٹھ کر دھاڑی۔
جبکہ سب ہنس رہے تھے۔ ارے میں نے تو ایسی بات نہیں کی، اگر تم کو برا لگا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ سن کر آمنہ ایک دم خوش ہو کر بولی، اے 2 فٹ کے آم، تم کو کچھ پتا بھی ہے یہ ڈرامہ کیا ہے؟ اس ڈرامے کا نام عائشہ گل ہے، پتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اگر کچھ پتا نہ ہو تو کچھ مت بولا کرو۔ آشی ایک دم آمنہ کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، تو یہ 2 فٹ کا آم کس کو کہا؟ ابھی آمنہ غصے سے تپ کر بولی، سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آشی نے اپنے بالوں کو ایک شانے سے دوسرے پر ڈالتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے یار تم لوگوں کو؟ تم لوگوں سے ملنے آئی تھی اور تم لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ ندا جو کب سے سن رہی تھی غصے سے بولی، اچھا یہ سب چھوڑ، یہ بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک ہو گئی؟ سمی نے جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ ماحول اور خراب ہوتا۔ یا شادی کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، میں تم لوگوں کو ایک اچھی نیوز دیتی ہوں۔ ندا آخر کی بات کچھ زیادہ ہی چہک کر بولی، کیا؟ آشی جلدی سے بولی، ہمارا کزن آ رہا ہے لندن سے، وہ بھی شادی پر۔ اس سے پہلے ندا بتاتی کہ سارا نے بتانا اپنا فرض سمجھا ہو۔ سب نے ایک ساتھ کہا، آیت؟ لندن کے نام پر ہی ٹھٹک سی گئی، کیونکہ اسی پل آیت کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا نام کیا ہے؟ وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ سمی نے پر خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا کیسا ہے؟ نام ماد شاہ، ندا نے خوش ہو کر بتایا۔ واہ کیا نام ہے، نام بھی پیارا ہے، لڑکا بھی اچھا ہی ہوگا، اور شاہ بھی ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ شاہ لڑکے کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آشی نے خوش ہو کر کہا، ہاں یہ تو ہے۔ آشی نے ٹھیک کہا، شاہ سن کر ہی اچھا لگتا ہے۔ سمی نے بھی آشی کی طرح خوش ہو کر کہا، جبکہ آیت یہ شاہ سن کر ہی غصے سے لال ہو جاتی ہے۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اس وقت؟ اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے شاہ تو تم اس سے شادی کر کے چلی جانا، ہماری جان چھوٹے تم سے۔ آمنہ نے چبا چبا کر کہا، بس کرو تم لوگ، کیا شاہ شاہ کر رہی ہو؟ کوئی بات نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ آیت ایک دم غصے سے پھٹ پڑی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ سب حیران ہو گئی۔ میں نے ایسا کیا کہا جو مسکان کو اتنا غصہ آ گیا؟ آمنہ نے سب کی طرف مڑ کر کہا، کچھ نہیں آمنہ، پتا تو ہے یار مسکان کو شاہ نام سے ہی چڑھ ہے۔ میں آتی ہوں، ایمان نے جلدی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارے مسکان کیا ہوا، تم ایسے کیوں آ گئی؟ ایمان نے مسکان کو خالی کلاس میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، آیت نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مسکان میری طرف دیکھو، تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو شاہ سن کر؟ ایسا کیا ہے جو تم بتا نہیں پاتی؟ ایمان نے مسکان کو اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ بس یار کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر پاتے، پر جب بھی آپ کو یاد آتی ہیں تو صرف تکلیف ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ بس اس نام سے مجھے بھی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ آیت نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، چلنے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت نے جلدی سے اپنی واچ پر نظر ڈال کر کہا۔ جیسے ہی ان کا لیکچر ختم ہوا، حور اپنی جگہ سے اٹھ کر مڑی تو زور سے عاطف شاہ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے حور سوری بولتی، عاطف کو ہنستا دیکھ کر حور کو اس پر غصہ آیا، جبکہ زر بہت آرام سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے میری جان، اس سے بدتمیزی نہیں پیار کرنا کہتے ہیں، عاطف نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عاطف شاہ چاہتا ہے ہم ساتھ آج ڈنر کریں، عاطف نے حور کی بات کو کاٹ کر کہا۔ حور نے کھا جانے والی نظر سے عاطف پر ڈالی اور بولی، دیکھو اپنی حد میں رہو عاطف۔ اور عاطف، ہاں آج میرے سامنے شاہ کا، پھر مت کہنا، کیونکہ تم بھی شاہ ہو اور میں بھی، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ عاطف نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جس پر حور کو سب سے زیادہ غصہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر ہوا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، حور نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ اگر نہ چھوڑوں تو ٹھاک۔ اس سے پہلے عاطف کی بات ختم ہوتی، حور نے زور سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا نشان چھوڑ دیا۔ تو ابھی تو ایک مارا ہے، اگلی بار اس سے زیادہ ماروں گی، حور نے تپ کر کہا، اور عاطف کو گریبان سے پکڑ کر بولی، اور آج شاہ میرے سامنے بولا ہے، تم نے اگلی بار کہا نا تو زبان کاٹ دوں گی، کیونکہ مجھے حد سے زیادہ نفرت ہے شاہوں سے۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس سے پہلے عاطف حور کے پیچھے جاتا، زر اس کے سامنے ہو جاتا۔ ارے میرے بھائی، آج اتنی عزت کافی ہے، تو بھی شاہ میں بھی شاہ،
اور وہ بھی شاہ. تو بس اب بات ختم. تو نے غلط کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر، اور اس نے اس کا جواب تھپڑ سے دے دیا. تو اب آگے کچھ نہیں. سر نے سب کچھ ایک ہی منٹ میں ختم کر دیا اور کچھ سوچ کر وہاں سے چلا گیا. چھوڑوں گا نہیں میں تم کو، اور اس کا جواب تو ضرور دوں گا تمہیں. عاطف نے غصے سے سوچا، مجھے یہ بات جلد سے جلد بھائی کو بتانی ہوگی. سر کلاس سے باہر آتے ہی خوش ہو کر سوچنے لگا. سرحان اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا جب اس کو عادیان شاہ آتا نظر آیا تو فوراً اس کو مل کر اپنے کیبن میں لے گیا. اور کیا ہو رہا ہے؟ آج کیسے یاد کیا تم نے؟ عادیان صوفے پہ بیٹھے ہوئے سرحان کو بولا، جس نے صبح ہی اس کو فوراً اپنے آفس میں آنے کا کہا تھا. کچھ نہیں یار، سوچا تم سے مل لوں. سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا. رہنے دے تو، مجھے سب پتا ہے، ضرور کوئی کام ہے مجھ سے. عادیان نے سرحان پر تیکھی سی نظر ڈال کر کہا. ٹھیک کہا تم نے، کام ہی ہے مجھے تم سے. سرحان نے جلدی سے بات ختم کرنی چاہیے. اچھا کیا کام ہے؟ عادیان نے آرام سے پوچھا. تبھی ملازم کافی لے کر آیا اور ان کے سامنے رکھی. جیسے ملازم روم سے گیا سرحان نے اپنی بات شروع کی. پہلے یہ بتا کہ نور بھابھی کیسی ہیں، اور تیرا بیٹا میرا شہزادہ کیسا ہے؟ سرحان نے کافی کا سپ لیتے پوچھا. تیری بھابھی ٹھیک ہے اور خوش ہے، اور تیرا شہزادہ دن بدن شیطان ہوتا جا رہا ہے. عادیان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا. اور اب تو ماشاءاللہ اس کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، اور اس کی دعا پر تم آؤ گے تو پھر خود بھی دیکھ لینا، اوکے؟ عادیان نے جلدی سے کہا. سرحان نے کچھ سوچ کر کہا. اچھا پھر تو بڑی پارٹی ہوگی دعوت کے لیے. ہاں دوں گا پارٹی. عادیان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا. اچھا پھر اپنے سسرال والوں کو بھی بلا لینا. سرحان نے عادیان کو دیکھے بغیر کہا. کیا؟ سپ. عادیان یہ سنتے ہی اپنی کافی کو اپنے منہ سے فراغے کی طرح باہر نکال کر بولا. تیرا دماغ تو ٹھیک ہے شاہ، تو کیا بول رہا ہے؟ عادیان نے جلدی سے اپنے مگ کو ٹیبل پر پٹکا. سرحان اپنے مگ کو لے کر وال گلاسز کے سامنے کھڑا ہو گیا. مجھے پتا ہے میں نے کیا کہا ہے، جو کہا ہے وہ کرو. ان سب کو اپنی پارٹی میں ہونا چاہیے. سرحان نے عادیان کو گھور کر کہا. شاہ تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو وہاں لندن میں بھی برہان سے ملا اور اس کے ساتھ کام کرنے کا بھی کہا، اور اب تو چاہتا ہے میں ان کو پاکستان میں بلاؤں. کیوں؟ عادیان شاہ کے سامنے آتے پوچھا گیا. تجھے وقت کے ساتھ سب پتہ چل جائے گا، اور خاص خیال رہے برہان شاہ ضرور آئے. سرحان نے عادیان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا. شاہ؟ اور یہ تم مجھے شاہ نہ بول. سرحان نے عادیان کو گھور کر کہا. کیوں؟ میں تجھے شاہ کیوں نہ بولوں؟ جو میں شاہ ہی بولوں گا، تو جو مرضی کر. عادیان نے بھی واضح ہو کر کہا. اچھا ٹھیک ہے تو بول، پر سب کے سامنے نہیں. سرحان نے ہار مان کر کہا. اچھا کچھ کرتا ہوں میں. عادیان نے کچھ سوچ کر کہا. کچھ نہیں، جو کرنا ہے پکا کرنا. سرحان نے دو ٹوک کہا. ارے یہ مان کہاں رہ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا. عائشہ نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر کہا. عائشہ اور ارم کالج یونی سے باہر مان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ عادیان اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے ہی چلا گیا تھا. آیت اپنی اکیڈمی چلی گئی تھی اور اب ان کو مان لینے آنے والا تھا، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جس پر عائشہ کو تو غصہ آ رہا تھا. ارے عائشہ، میں تو تھک گئی ہوں کھڑی ہو کر، اب میں اندر جا رہی ہوں. جب مان آ جائے تو بلوا لینا مجھے، میں آ جاؤں گی. ارم نے اپنے کالج بیگ کو اپنے شانے پر ڈالتے ہوئے کہا. کہاں جا رہی ہو؟ ابھی ارم یونی کے اندر کی طرف مڑی ہی تھی جب مان اس کے قریب آ کر بولا. کچھ نہیں بھائی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی. عائشہ نے جلدی سے آگے آ کر کہا. مان نے ایک نظر ارم پر ڈالی جو اپنی نظروں کو جھکا چکی تھی. چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، مان نے کہا اور ان کو لے کر چلا گیا. جبکہ نادیہ نے بہت غور سے مان کو دیکھا جو ارم کو دیکھ رہا تھا، اور اکیڈمی کے اندر چلی گئی. زر کب کا اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا گھر پر سرحان تھا کہ گھر ہی نہیں آ رہا تھا. زر اپنے روم میں چلا جاتا ہے، تبھی سرحان گھر اندر داخل ہوا. ملازم جلدی سے پانی لے کر آیا، جس کو سرحان نے کہا. میرے لیے کافی لے کر روم میں آؤ. جیسے ہی سرحان اپنے روم کی طرف گیا. بھائی آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. زر نے جلدی سے کہا، اس سے پہلے سرحان اس کو روک دیتا. اچھا تم نے میرا انتظار کیا؟ سرحان شوق سے بولا اور اپنے روم میں چلا گیا.
سر بھی جلدی سے گیا. بولو کیا بات کرنی ہے تم نے؟ سرحان نے اپنے کوٹ پر بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا. بھائی آپ کو پتا ہے آج یونی میں کیا ہوا؟ نہیں مجھے کیسے پتا ہوگا، یونی تم جاتے ہو. سرحان نے سر کی بات کاٹ کر کہا. ارے بھائی میں حور کی بات کر رہا ہوں. اس نے آج جو کیا میں کیا بتاؤں. آپ مجھے تو صرف ایک کام کی بات بتاؤ اور کچھ نہیں. سرحان نے سر کی بات کاٹ کر کہا. سر نے شروع سے لے کر آخری بات تک اس کو بتا دی. مطلب تم یہ کہہ رہے ہو وہ لڑکی شاہو سے نفرت کرتی ہے؟ پر کیوں؟ سرحان سر کی بات پوری سن کر بڑبڑایا. مجھے یہ تو نہیں پتا، وہ اب آپ خود پتا کر لیں. سر اپنے بھائی کی بات پر بولا. بھائی جلدی سے آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں کھانے پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اوکے. سر کہہ کر وہاں سے چلا گیا. حور شاہ کو شاہوں سے نفرت ہے. واہ کیا بات ہے. شاہ سے نفرت. سرحان کو سوچ کر بڑھا ہے. یہ کوئی رکشہ کیوں نہیں آ رہا؟ نمرا کب سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی پر کوئی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی وہ مڑی زور سے ٹکرائی. سوری نمرین نے جلدی سے کہا. کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا. نعمان سلیم نے جلدی سے کہا، جبکہ نمرین اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے. جس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگا رکھے تھے. 6 فٹ کا یہ لڑکا اس کو کافی دلکش لگا. جیسے ہی نعمان کی بات ختم ہوئی، نمرین جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو نعمان جلدی سے آگے ہوا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں. نہیں آپ کا شکریہ، نمرین نے گھبرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی. نعمان نے دور تک اس کو جاتے دیکھا. یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ایسے کیوں کر رہا تھا جیسے کسی لڑکی کو نہ دیکھا ہو؟ نعمان اپنے آپ سے بڑبڑایا. آصف مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے وغیرہ. نعمان نے اپنے سیکرٹری سے کہا جو اس کے ساتھ ہی تھا. اوکے سر مل جائے گی، آصف نے جلدی سے کہا. عمار سائیوال آ گیا تھا اور شہر یار کے گھر پر تھا. اس نے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا. آج شام کو ہی ندا کی مہندی کا فنکشن تھا جو ایک ہال میں ہونا تھا. آیت اور ایمان یہ 3 دن کے لیے ہاسٹل سے گھر پر آئی تھی شادی کے لیے. شہریار صبح سے ہی سارے کام کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ندا کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اس لیے جو کرنا تھا وہ شہریار کو ہی کرنا تھا. شہریار کے ساتھ حسن اور اسد نے بھی کام کیا تھا. آخر ان کی دوست کی شادی تھی. شہریار نے اسی دوران عماد کی بھی ان سے ملاقات کروا دی تھی اور عماد کو شہریار کے دوست سے مل کر اچھا لگا. آشی میری جوتی کہاں ہے یار؟ سمیم نے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے پوچھا. وہ سب اس وقت ندا کے گھر پر موجود تھی کیونکہ ان سب نے یہاں سے ساتھ ہی جانا تھا حال کے لیے. مجھے کیا پتا، تمہاری شوز ہیں، تم کو ہی پتا ہوگا. آشی نے اپنی فراک کو آگے سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا. ارے اب پیچھے بھی ہو جاؤ. آمنہ نے آشی کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر کہا. کیوں؟ تم نے کیا اور میک اپ کرنا ہے، ابھی یہی کافی ہے ہم کو ڈرانے کے لیے. اور کرو گی؟ شادی کے آنے والے مہمانوں کو بگا دو گی، عائشہ نے تب کر کہا. آشی اب بس بھی کر دو یار، کبھی تو ٹھیک سے بات کر لیا کرو. ایمان نے دروازے سے آتے کہا. اچھا ٹھیک ہے سوری آشی، جلدی سے کہا اس سے پہلے کہ آمنہ اس کا منہ توڑ دیتی. آمنہ سن کر چپ ہو جاتی ہے. لو بھائی ہماری دلہن تیار ہے، آیت ندا کو اپنے ساتھ لاتے ہوئے بولی. ماشاءاللہ سب نے ایک ساتھ بولا. چلو تم لوگ ندا کو لے کر چلو، میں نقاب کر لوں، آیت نے اپنا بایا پہنتے ہوئے کہا. شہریار گاڑی میں انتظار کر رہا ہے اور دوسری گاڑی میں اسد ہے، جلدی جاؤ، آیت نے ان سب کو کھڑا کر دیکھ کر کہا. وہ تو ٹھیک ہے پر تم نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں پہنے. سمی نے اس کو دیکھ کر بولا. ارے میں وہاں پہن لوں گی، تم لوگ چلو میں آ رہی ہوں، آیت نے جلدی سے کہا. وہ سب ہال میں برائڈل روم میں چلی جاتی ہیں. جیسے ہی آیت کپڑے تبدیل کر کے آئی سب نے اس کی طرف دیکھا. واہ واہ آیت ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آشی نے جلدی سے کہا. سب نے ایک جیسی ہی فراک پہنی تھی، پیلے رنگ کی فراک اور اوپر ہرے رنگ کی کام کیا ہوا تھا. پر آیت کی فراک بھی پیلی تھی پر اس کے اوپر گولڈن سے کام کیا ہوا تھا. سب بہت ہی حسین لگ رہی تھی. یار بالوں کا کیا کرنا ہے؟ آشی نے اپنی کمر سے اوپر آتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر پوچھا. ایسے ہی چھوڑ دو، سمی نے جلدی سے حل بتایا. آیت تم کیا کرو گی؟ آشی نے مسکان کو اپنے بالوں کو باندھتے دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں، کیچر لگا کر حجاب کروں گی، آیت نے مصروف سے انداز میں جواب دیا. مسکان تمہارے بال کچھ زیادہ ہی بڑے نہیں ہو گئے؟ سارا اس کے پاؤں تک آتے بال دیکھ کر پوچھا. یار یہ 3 سال ہو گئے کاٹتے ہی نہیں اس لیے، لیکن اب جاؤں گی پارلر، آیت نے حجاب کرتے ہوئے کہا. ارے بیٹا ندا کو باہر لے آؤ، لڑکے والے آ گئے ہیں.
ندا کی امی نے آیت سے کہا، جی آنٹی ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ایمان نے جلدی سے کہا، چلو۔ گل سارا نے ندا کو پکڑتے ہی سب کو کہا اور ندا کو لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ سب کی نظر ان پر تھی۔ ندا کو انہوں نے سٹیج پر بٹھا دیا اور خود ہی پاس کھڑی ہو گئی۔ اسد، یہ ایان کہاں ہے؟ ابھی تک آیا نہیں۔ شہریار نے گھڑی پر ٹائم دیکھ کر پوچھا۔ میری بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رستے میں ہوں۔ اسد نے اپنے فون کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ہر طرف رنگ ہی رنگ ہے۔ حسن نے ہال میں آتے اپنے آس پاس اتنی لڑکیاں دیکھ کر کہا۔ ان سب نے بھی وائٹ کلر کی شلوار قمیص پہنی تھی اور گلے میں پیلے دوپٹے ڈالے تھے، جس سے یہ سب کافی اچھے لگ رہے تھے۔ ہاں، اگر غلطی سے بھی تم نے کسی لڑکی کی طرف دیکھ لیا نا تو تم کو ہال سے باہر پھینک دیں گے۔ ندا کے گھر والے ایان نے آتے ہی حسن کو عقل دینی چاہیے۔ اسد اور شہریار ایان سے مل کر اب حسن پر ہنس رہے تھے۔ جب عماد ان کے پاس آیا، کس بات پر اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں تم لوگ؟ عماد نے آتے ہی سوال کیا۔ کچھ نہیں عماد، ان سے ملو، یہ ہے میرا دوست ایان۔ شہریار نے اپنی ہنسی روک کر ایان کو عماد سے تعارف کروایا۔ چلو اندر چلے یا باہر ہی رہنا ہے؟ حسن نے سب کو آرام سے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ آیت لوگ کہاں ہیں؟ ایان نے جلدی سے آیت کا پوچھا۔ کیوں، اب تم اس سے کیا کام؟ شہریار نے اپنا سوال کیا ایان سے۔ یار ایمان اور آیت کا یہ سامان لے کر آیا ہوں، ان کو دے دو، ایان نے وجہ بیان کی۔ ہاں، اور ندا تیار ہو گئی؟ اسد نے کہا، اور سب اندر چلے گئے۔ سب سٹیج پر ہی موجود تھے تو وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ ارے، کسی نے ہماری کلاس کی لڑکیاں دیکھی ہیں یا نہیں؟ حسن نے آتے ہی اپنی نظروں کو پورے حال پر ڈال کر ندا سے بولا، جبکہ ایان ان سب کو اس کی بات پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اب ہم نے اتنا بھی میک اپ نہیں کیا کہ تم ایسے بات کرو، سارا نے منہ بنا کر کہا۔ ارے، میں نے تم لوگوں سے تو نہیں کہا، حسن نے جلدی سے کہا۔ بس کر دو، آشی نے تپا کر کہا، جبکہ شہریار نے بہت غور سے اس پل آشی کو دیکھا تھا، پر جیسے ہی آشی نے دیکھا شہریار نے اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے میری پیاری بہنوں، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، ایان نے دل سے سب کی تعریف کی، جس پر سب خوش ہو گئی۔ عماد بھی ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، عماد ان سے بول کر ہال کی طرف گیا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ عماد نے فون اٹھاتے ہی برہان سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم بیزی ہو۔ اپنے کزن کے ساتھ، برہان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بات تو نہیں ہے میرے بھائی، پر ہاں سب بہت اچھے ہیں۔ اور شہریار کے دوست بھی عماد سے خوش ہو کر کہا۔ اچھا چلو، اچھا لگا تم خوش ہو، برہان نے دل سے کہا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ عماد نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آفس کا کام، کل یونی گیا تھا، وائس کے ساتھ اپنے نوٹس بنائے میں نے اور بس آ گیا، برہان نے میٹنگ روم میں جاتے ہوئے کہا۔ میکس لوگ آئے تھے کیا؟ عماد نے دریافت کرنا چاہا۔ آئے تھے وہ بھی، پر پھر وہ سب کلب چلے گئے، مجھے آفس میں کام تھا تو میں آ گیا ان کے ساتھ۔ اچھا عماد، بعد میں بات کرتا ہوں، اچھے سے انجوائے کرنا، برہان نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا عماد جانے کے لیے مڑا اور روم میں آواز سن کر رک گیا، اور جیسے ہی کھڑکی سے دیکھا تو ایک لڑکی جے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی، جس نے ابھی اپنے ہاتھ اوپر ہی دعا کے لیے اٹھائے۔ عماد اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ شادی میں نماز؟ کیا بات ہے، اس کا مطلب برہان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں پر بھی اچھی لڑکیاں ہیں۔ وہ ابھی بھی ایمان کو دیکھے جا رہا تھا جو قرآن پاک سے کچھ پڑھ رہی تھی، پر یہ ہے کون؟ عماد اپنے منہ میں ہی بڑبڑایا۔ او مسٹر! جیسے ہی عماد مڑا، آیت کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی عماد کو۔ کیا دیکھے جا رہے تھے تم روم میں؟ آیت نے جلدی سے سوال داغا۔ وہ میں کیا ہم کوئی تمیز نام کی چیز ہے آپ میں کہ کبھی شکل نہیں دیکھی؟ اور حرکت، شکل سے تو آپ اچھے لگتے ہیں، پر حرکت سڑک چھاپ لڑکوں والی، آیت نے غصے سے چبا کر کہا۔ دیکھیں آپ مجھے، کیا دیکھیں ہم؟ اس سے پہلے عماد اپنی بات بولتا آیت زور سے بولی۔ کیا ہوا آیت؟ شہریار جلدی سے ان کے پاس آیا جو مٹھائی لینے آیا تھا، آیت کو غصے سے دیکھ کر پوچھا۔ یہ بدتمیز اندر روم میں پتہ نہیں کیا دیکھے جا رہا تھا، آیت نے غصے سے سپورٹ سے کہا، جبکہ عماد ابھی بھی حیران ہو کر آیت پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا عماد، تم اندر کیا دیکھ رہے تھے؟ شہریار نے آرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں فون سننے آیا تھا، پر اندر ایک لڑکی نماز پڑھ رہی تھی، میں بس وہی دیکھ رہا تھا جب یہ آ گئی۔ عماد نے اپنی صفائی دی۔ مطلب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ آیت نے ایک اور سوال داغا۔
اس سے پہلے بات بڑھتی شہریار جلدی سے آیت کو بولا، آیت یہ کوئی اور لڑکا نہیں، یہ میرا کزن ہے، وہی جس کا بتایا تھا میں نے، لندن سے آ رہا ہے۔ تبھی ایمان بھی روم میں آ گئی۔ آج شہریار کی بات پر کچھ نرم ہوئی پر بولی کچھ نہیں۔ سوری اماد، یہ ہے میری یونی کی دوست آیت اینڈ ایمان۔ شہریار نے خوشی سے اماد کو ان کے بارے میں بتایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اماد نے آیت کو دیکھ کر کہا۔ آیت آرام سے امان کو لے کر ہال میں آ گئی۔ اماد برا نہ ماننا، وہ دل کی بہت اچھی ہے پر اجنبی لوگوں سے جلدی بات نہیں کرتی۔ دونوں ہی شہریار نے بہت آرام سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگا یہ جان کر، اماد نے خوش ہو کر کہا اور ہال میں چلے گئے جہاں مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ آیت ایمان بھی ندا کے پاس چلی گئی اور وہ سب اپنے اپنے فون پر فکس اور ویڈیوز بنانے لگے۔ حسن نے بہت آرام سے نمی کی پکس لیں جو شہریار نے بہت غور سے دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن سیمی کو پسند کرتا ہے پر ابھی بول نہیں پایا۔ امان نے پورے فنکشن میں ایمان کو ہی دیکھا۔ کیا یار یہ کیسی مہندی ہے، نہ کسی نے ڈانس کیا نہ ہی کچھ خاص مزہ آیا۔ عاشی نے منہ بنا کر اسد سے کہا کیونکہ عاشی کی زبان شہریار کے سامنے ہی چلتی نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے 6 سال سے محبت جو کرتی آ رہی تھی، اس دن سے جب یہ لوگ فرسٹ ایئر میں تھے تب سے وہ، اور یہ بات آیت کو پتا تھی کیونکہ عاشی نے صرف آیت کو ہی بتائی تھی، پر یہ بھی تھا کہ سب کے سامنے بہت ہی کم عائشہ شہریار سے بات کر پاتی تھی۔ شہریار کے سامنے عائشہ کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، ہمیشہ کچھ خراب ہی کرتی تھی جس سے شہریار کو اس پر غصہ ہی آتا تھا اور کچھ نہیں۔ چلو ایک کمپٹیشن ہو جائے، اسد نے خوش ہو کر کہا۔ کیسا؟ سارا نے بھی خوش ہو کر پوچھا۔ ڈانس کا، ایک طرف تم لڑکیاں اور ایک طرف ہم لڑکے، حسن نے پرجوشی سے کہا۔ جو جیتا ہارنے والے کو اس ٹیم کی بات ماننی پڑے گی، جو وہ کہیں گے، اسد نے سب کو اپنی نظروں میں رکھا کر۔ ٹھیک ہے، آج ایک ایک ہاتھ ہو ہی جائے، عائشی نے اپنے بھورے بال شانوں سے جگڑ کر کہا۔ سب ڈانس فلور پر چلی جاتی ہیں اور اسد لوگ بھی۔ سب سے پہلے لڑکیوں نے ڈانس کرنے کا کہا، جس پر سب نے کہا ٹھیک ہے پہلے لڑکیاں۔ عاشی، سیمی، آمنہ اور سارا، ان چاروں نے اپنا پسند کا گانا لگا کر ڈانس شروع کیا۔ بولے چوڑیاں بولے کنگنا، ہائے میں ہو گئی تیری ساجنا۔ عاشی نے سب سے پہلے آگے آ کر ڈانس کرتے ہوئے کہا، تیرے بن جی نہیں لگدا میں تے مر گئی ہاں ہاں۔ سیمی نے عاشی کے پیچھے ہوتے ہی آگے آ کر کہا، لہجہ 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 لہجہ۔ سارا اور آمنہ نے ایک ساتھ آتے ہی کہا اور چاروں نے ایک ساتھ ہو کر ڈانس کرتے ہوئے کہا، جس پر پورے ہال میں شور ہی شور تھا، جبکہ حسن سیمی کو ہی تک رہا تھا، اسد سارا کو دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار جو اس کو بہت ہی الگ الگ لگ رہی تھی۔ اماد سب کو خاموشی سے ایمان کو ہنستا دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے میں مر جاواں تیرے بن، اب تو میری راتیں کٹتی تارے گن گن۔ عاشی نے ایک ادا سے شہریار کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ سب عائشہ کو ہی دیکھ رہے تھے جو سب سے زیادہ اچھا ڈانس کر رہی تھی، جبکہ شہریار کو عاشی پر بہت پیار آ رہا تھا پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پر جیسے ہی سب کو وہ دیکھ رہا تھا تو عاشی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ڈانس کیوں کر رہی ہے۔ جیسے ہی آیت اندر آئی، وہ سامنے سٹیج پر سب کو ڈانس کرتا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، ساتھ ہی پریشان بھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا آیت کو اس وقت؟ آیت کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے ہی وہ جگہ ہو اور 4 شزائیں رقص کر رہی ہوں۔ آیت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اگر یاد تھا تو بس یہ کہ وہ ایک گندی جگہ پر موجود ہے۔ آیت سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ روپ ایسا سہانا تیرا، جیسے چاند ہو دیوانہ تیرا۔ تبھی ایسا جلدی سے سٹیج پر جا کر عاشی اور سیمی کے درمیان ہو کر ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہاں پر موجود شہریار کے کچھ کزن نے ان پر پیسے پھینکے، جس پر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آپ میں ہی بڑبڑائی جا رہی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے رونے لگی۔ روتے روتے آیت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، جس پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہیں گر جاتی ہے، جس کو سامنے عاشی ڈانس کرتے دیکھ لیتی ہے اور فوراً بولی، آیت! تب سب نے جلدی سے آیت کی طرف دیکھا اور فوراً اس کے پاس گئی۔ آیان نے جلدی سے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر روم کی طرف گیا۔ کیا ہوا آیت کو؟ ایمان نے جلدی سے آیت کو پاس جاتے پوچھا۔ لگتا ہے شور کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، شہریار نے جلدی سے سب کو کہا کیونکہ سب ہال سے روم کے پاس آ گئے تھے۔ جی سب ٹھیک ہے،
आंटी आप लोग बाहर जाएं, हम आ रहे हैं, ईमान ने जल्दी से कहा तो सब रूम से चले गए, जबकि वो सब दोस्त वहां पर मौजूद थे, अमाद भी। तभी सारा पानी लेकर अयान के पास आई तो आयत पर पानी डाला। आयत एकदम घबरा कर उठ गई और सबको गौर से देखने लगी, जिस पर अयान जल्दी से बोला, आयत ठीक हो? क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी। कुछ नहीं, वो शोर बहुत था बस इसीलिए, आयत ने जल्दी से उठते हुए कहा। मुझे अब घर जाना है, भाई घर चलें? आयत ने अपना बैग लेते हुए कहा। हाँ चलो, अयान ने अपना फोन उठाते हुए कहा। अरे कहाँ? तुम लोग नहीं जा रही? निदा ने जल्दी से बोला। हम आज रात सब एक साथ ही रहने वाली थी, याद नहीं? सारा ने आयत को याद करवाया, जो इनके दरमियान बात हुई थी। ठीक है चलो, फिर अब तुम्हारे घर चलते हैं, आयत ने नकाब करते हुए कहा। चलो। ऐसे मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ और सब निदा के घर पर चले गए। असद लोग भी शहरयार के साथ चले गए, आखिर सुबह भी इन सब ने काम करना था, तो लड़के सब ऊपर और लड़कियां सब निदा के रूम में। ऐसे ही सबकी रात बहुत अच्छी गुजरी। क्या बात है, आज तुम्हारी सुबह जल्दी कैसे हो गई? हसन ने आमना को देखकर कहा, जो अभी नमाज से फारिग हुई थी। शहरयार सब लोग अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे जब अयान ने कहा, आयत लोगों को देख लें। तो सब साथ ही निदा के रूम की तरफ आए, पर बाहर आमना नजर आई तो हसन ने अपनी बहन से पूछना मुनासिब समझा, भाई आराम से, मैं घर पर ही उठ जाती हूँ, आमना ने बुरा मानते हुए कहा, जबकि वो सब मजे से इन दोनों की तरफ देख रहे थे, जबकि अमाद आसपास दिख रहा था। आमना, ये कुरान पाक आयत को दे आओ, और ऊपर है, आशी ने रूम से आते हुए कहा। वो ऊपर क्या कर रही है? शहरयार ने जल्दी से पूछा। वो निदा सो गई है रूम में, इसलिए आशी ने डर कर जवाब दिया, क्योंकि वो रात वाली बात नहीं भूली थी। जब वो रूम से बाहर आई तो कैसे शहरयार ने इसको डांटा था कि अगर आज के बाद तुमने डांस किया ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो अब तक समझ नहीं पाई थी कि इसको क्या हुआ है, पर वो इससे डर जरूर गई थी। अच्छा दो, आमना ने इसको खामोश देकर कहा। ईमान? अयान ने जल्दी से ईमान को आवाज दी, जो ऊपर जा रही थी। जी भाई। आयत अब कैसी है? अयान ने फिक्रमंदी से पूछा। भाई अब ठीक है, पर आज रात को हम आपके साथ ही घर जाएंगी, ईमान ने हंसकर बताया। ठीक है। अयान ने खुश होकर ईमान के सर पर हाथ रखा, क्योंकि ईमान को आयत के घर वाले सब ऐसे ही प्यार करते थे, तो वो भी इन सबको अपना ही मानती थी। हाँ ईमान, आज ये तुम दोनों को अपने साथ ही लेकर जाएगा। रात भी तुम लोगों की वजह से ही रुका था, वरना इसने कहाँ हाथ आना था, असद ने जल्दी से बताया। ईमान इससे पहले जवाब देती, सामने अमाद को अपने आप को इतने गौर से देखते पाकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। चलो नाश्ता कर लें, अब शहरयार ने सबको देखकर कहा, और वहां से चले जाते हैं। अयान नहीं आ रहा? असद ने अपना फोन अपनी कोट की पॉकेट में रखते हुए कहा। क्यों? असद ने अपने आप को शीशे में देखते पूछा। इसको काम आ गया कोई, तो इसने कहा फंक्शन के खत्म होने के बाद आया तो ईमान को घर पर छोड़ दूं। असद ने शहरयार की तरफ देखकर अपने शाने उचकाए। चलो कोई बात नहीं, शहरयार ने अपनी वेस्ट वॉच को हाथ पर बांधते हुए कहा। लो मैं भी तो तैयार हूँ, अमाद ने रूम में आते ही सबको कहा। तो हम सब कौन सा नहा रहे हैं? हसन ने जल्दी से हिसाब बराबर किया। सब ने एक जैसे ही रंग के कपड़े पहने थे, ग्रे कलर की कमीज शलवार और इस पर ब्लैक कोट, जिस पर सभी खूबसूरत लग रहे थे। चलो चलें, शहरयार ने सबसे कहा और हॉल की तरफ रवाना हो गए। अरे आयत, ये थोड़ा सा मेकअप कर लो ना यार, क्या हो जाएगा? आशिक कब से आयत को मना रही थी, जो मेकअप तो क्या लिपस्टिक भी नहीं लगा रही थी। मैंने जो कहना था कह दिया, मुझे कुछ नहीं करना। ये क्या बात हुई यार, तुमने रात भी अबाया नहीं उतारा और अब ये भी नहीं लगा रही, सारा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी एक हाफसा हूं तो बस, आयत ने जल्दी से नकाब करते हुए कहा। इन सब ने भी एक रंग की फ्रॉक पहनी थी, ब्लैक कलर के फ्रॉक के साथ ग्रे कलर का पजामा और दुपट्टा, फ्रॉक और ऊपर गले के पास ग्रे कलर की कढ़ाई, और नीचे सभी खूबसूरत लग रही थी। यार जल्दी करो, हॉल जाना है, आंटी की कई कॉल्स आ गई हैं, माँ ने सबको देखकर कहा। चलो चले, नीता को तो ले आओ इस रूम से, आयत ने शहरयार को कॉल करते हुए सारा और ईमान से कहा। और सब निदा को लेकर पार्लर से बाहर असद और शहरयार की गाड़ी की तरफ गई और हॉल के लिए रवाना हुई। वो सब शादी हॉल में दाखिल हुई और निदा को रूम में लेकर गई। थोड़ी ही देर बाद शोर उठा, बारात आ गई, तो सब बाहर आ गए। यार चलो बाहर चलें, बारात आ गई, आशी ने खुश होकर आयत और ईमान से कहा, जो निदा के साथ ही रूम में गई थी। नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ईमान को ले जाओ, आयत ने जल्दी से कहा।
اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی، پر یار آشی نے اداسی ہوتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آیت میرے ساتھ آ جائے گی۔ ندا نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، چلو۔ ایمان آشی اور ایمان کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آشی نے سارا، سمی، آمنہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی تھی کہ ظفر بھائی کی جوتی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سارا نے اداس ہو کر کہا، مطلب کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے جو ہر دولہے کی جوتی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آشی نے یہ کہہ کر اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ سارا کو تو ایسا ہی لگا۔ آشی، یہ ہم کو بھی پتا ہے، ندا کی امی نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی جوتی ووتی والی رسم نہیں ہوگی۔ سمی نے بہت آرام سے بم پھینکا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارا آشی نے غصے سے کہا جیسے یہ اس نے کیا ہو۔ ارے کوئی بات نہیں یار، ندا کے گھر والے اگر نہیں چاہتے تو ہم کو ضرورت نہیں۔ ایمان نے سب کو صاف روک دیا، جس پر سب نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور سب لڑکیاں ندا کو باہر لے کر آئیں۔ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی سب نے ان کی طرف دیکھا، سب دلہن کو دیکھ رہے تھے، پر ایمان صرف ایمان کو دیکھ رہا تھا جس کو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ پنک کلر کی فراک میں وہ ہلکے سے میک اپ میں وہ اس کو بہت پیاری لگی۔ سب سے زیادہ اچھی وہ اس کو دوپٹے میں ہی لگی جو بہت اچھے سے سر پر لیا تھا۔ حسن بھی چور نظروں سے سیمی کو دیکھ رہا تھا جو خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے ندا اور ظفر کے ساتھ بٹھا دیا اور وہاں پر ان سب کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر تصویریں لینے لگی۔ کیا یار، ایک ہمارے گروپ کی تصویر ہو جائے۔ حسن نے اپنے فون کا کیمرہ آن کرتے سب سے کہا، چلو۔ اسد نے خوش ہو کر کہا، چلو پھر سب ایک ساتھ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ حسن نے سب کو دیکھ کر کہا تو سب ندا اور ظفر کے پیچھے درمیان میں آیت کے ساتھ شہریار، آشی، اسد، سارا سب، جبکہ دوسری طرف آیت کے ایمان، ساتھ آمنہ، پھر سمی، حسن اور عماد کو سب نے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ایسے ہی سب کی یادگار تصویر بن گئی اور تھوڑی دیر بعد رخصتی ہوئی اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اگلے دن سب کو یونی جانا تھا۔ ظفر نے سب کو ولیمے پر آنے کا کہا، پر سب نے منع کر دیا کہ ہم اسلام آباد نہیں آ سکتے، ہمارے امتحان ہونے والے ہیں۔ جبکہ عماد سے بھی ان کی آخری سلام دعا ہو گئی تھی، کیونکہ عماد نے بھی ولیمے کے اگلے دن چلے جانا تھا۔ عماد بھی اپنے لیپ ٹاپ پر ای میل دیکھ کر ہی اٹھا تھا جب سارا کے روم میں لائٹ آن دیکھ کر چلا گیا۔ ارے سارا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ عماد نے روم میں داخل ہوتے کہا۔ سونے لگی تھی میں، آپ کو کوئی کام تھا بھائی؟ سارا نے کپڑے رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لائٹ آن دیکھی تو آ گیا، عماد نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا نے اداس ہو کر کہا، کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ عماد نے اس کو دیکھ کر کہا، کچھ نہیں بھائی، کل میں وہاں اکیلی ہوں گی نا۔ اس کا سوچ کر سارا نے پریشان ہو کر کہا اور عماد کے ساتھ صوفے پر بیراجمان ہو گئی۔ کیوں، تمہاری فرینڈ نہیں جا رہی؟ عماد نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ سب نہیں آ رہی۔ کیوں؟ عماد نے سارا کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ آیت نے جانے سے منع کر دیا تو سب نے بھی کر دیا، سارا نے منہ بنا کر کہا۔ ایسے کیوں؟ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو سب نے انکار کیوں کیا؟ عماد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے بھائی، وہ آیت ہے، آیت، سارا نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ عماد نے ٹھٹک کر کہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، سارا نے مسکرا کر کہا۔ چلو اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پر مجھے تمہاری دوست آیت ایسی لڑکی لگی جو دوسروں کے سامنے اچھی بنتی ہے۔ عماد منہ بنا کر کہا اور وہ اٹھ گیا۔ کیا مطلب آپ کا بھائی؟ سارا نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میری رائے تھی صرف اس کے بارے میں، عماد نے آرام سے کہا۔ بھائی، جب تک آپ کسی کے بارے میں جان نہ لے رائے نہیں دینی چاہیے، سارا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ سارا، میں نے جو دیکھا وہی کہا، عماد نے اس کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ سارا نے شانے جھکا کر پوچھا۔ وہ جو اس نے شادی پر عبایا پہنا تھا وہ کیا تھا؟ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا بتانا چاہتی تھی؟ کہ صرف وہی ایک اچھی لڑکی ہے جو دین کی ہر بات پر عمل کر رہی ہے اور کوئی نہیں؟ مجھے یہ سب کچھ تمہاری دوست کا دکھاوا لگا، اور پتہ ہے تمہارے کراچی والے کزن سب بھی مذاق بنا رہے تھے۔ اس سے اچھی تو اس کی بہن ایمان تھی، سب آیت ایک جیسی ہی ہیں شاید۔ امان نے برہان کی کزن کا سوچ کر سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا تو بس یہ بات سارا کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بھائی، لوگوں کا کام ہے اور مجھے پتا ہے ان سب کا، اور شہریار بھائی نے سب کو بول دیا تھا کہ اپنے دل کی رائے سب اپنے دل میں رکھیں۔ اور بھائی، آپ نے کہا کہ وہ یونی کی نہیں۔ بھائی، آیت میری اسکول کی دوست ہے،
میں اس کو اچھے سے جانتی ہوں، اور اس نے عبایا اس لیے پہنا تھا کیونکہ وہ ایک حافظہ ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ ایمان اس کی بہن ہے؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا ایمان آیت کی بہن نہیں؟ امان نے بھی ویسے ہی پوچھا۔ نہیں بھائی، آپ نے کہا کہ آیت سے اچھی ایمان ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے آیت کی وجہ سے ایمان ہماری دوست بنی، کیونکہ جب آیت نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہاں ہی ایمان سے آیت کی دوستی ہوئی۔ ندا نے بھی ان کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ آیت اور ایمان دونوں حافظہ ہیں بھائی۔ آیت دل کی بہت اچھی لڑکی ہے، پتہ ہے ایمان کے والدین نہیں، ایمان کے چچا نے اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا تھا۔ آیت نے اپنے پاپا سے کہا ہے اور آیت کے ساتھ ہی اسکول شروع کر دیا۔ ایمان نے پتا ہے آپ کو، اب تک ایمان کا خرچہ آیت کے پاپا اٹھاتے ہیں، اور یہ بات آیت نے کسی کو نہیں بتائی، ایمان نے خود ہم کو بتائی، اور یہ بھی آیت کو نہیں پتا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ بھائی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے آیت، دونوں 5 وقت کی نمازی ہیں۔ آیت کے گھر والے ایمان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا آیت سے کرتے ہیں۔ آپ آیت کے بھائی سے ملے تو ہوں گے، آیان سے، وہ آیت سے بہت پیار کرتا ہے، پر ایمان سے بھی کرتا ہے، اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، پتہ ہے آپ کو ان کے خاندان میں ایسے ہی سب لڑکیاں رہتی ہیں، تو بس پھر بھی آیت کے پاپا نے اپنے سب بچوں کو آزادی دی ہے، ایسے آیت رہتی ہے، پر آیت کی دوسری بہنیں سب کچھ کرتی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، پر آیت ایسی نہیں ہے۔ سانا نے بہت آرام سے عماد کو سب کچھ بتایا، جبکہ عماد سب سن کر سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تب وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سارا اور شہریار عماد لوگ اسلام آباد چلے گئے ولیمے کے لیے۔ زلف رخ سے ہٹا کے بات کرو، رات کو دن بنا کر بات کرو، یہ بھی انداز گفتگو ہے، کوئی جب کرو دل دکھا کر بات کرو۔ ارے یار، تم لوگوں نے بورڈ پر نوٹس دیکھا کہ نہیں؟ اسد نے سب کو آرام سے کینٹین میں بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ایسا کیا طوفان آ گیا جو تم پسینے آ رہے ہیں؟ اشی نے چپس کے ساتھ انصاف کرتے کہا۔ میرے لیے تو طوفان نہیں، خیر تمہارے لیے ضرور ہوگا۔ اسد نے آئی آبرو چکائی۔ ایسا کیا ہے بھائی جو آپ ایسے بات کر رہے ہیں؟ سمی نے دونوں پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ ارے میری پیاری بہن، جو بھی ہے نا، تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اسد نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا ہے یار، کبھی بہن سے مخاطب ہو رہے ہو اور کبھی آشی سے، ہم بھی یہاں پر ہیں۔ حسن نے تپا کر کہا۔ کچھ نہیں ہے، صرف ہماری ڈیٹ شیٹ لگی ہے۔ آیت نے تھک ہار کر خود ہی کہا۔ کیا؟ سمی، حسن، آشی ایک ساتھ زور سے کہا، جس پر آمنہ، ایمان، آیت، اسد کو بہت ہنسی آئی ان پر۔ کیا کہا تھا؟ طوفان ہے تم لوگوں کے لیے، اسد نے آشی سے چپس کا پیکٹ پکڑتے ہنس کر کہا۔ مطلب اس بار سچ میں امتحان دیں گے؟ حسن نے اتارے چہرے پر پوچھا۔ جی بھائی، اور میں بہت خوش ہوں، آمنہ نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ ہاں میرے دوست، اس بار یار آر یا پار، اسد نے ڈرانے والے انداز میں بولا۔ چلو کلاس میں چلیں، آیت نے ان سب کو کہا، جو سن کر ہی شوق میں چلے گئے تھے، اور سب چلے گئے۔ آخری تیار شروع کرنی تھی۔ ارے آیت، تمہاری کلاس نہیں ہے کیا؟ ارم نے آتے ہی پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں ہے، آیت نے اپنی وائسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر بتایا۔ اچھا گھر پر سب کیسے ہیں؟ آیت نے ارم کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ارم نے بے دلی سے کہا۔ کیا ہوا ارم، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپی، آج اس کو کچھ سوال سمجھ نہیں آئے تو سر نے تھوڑا سا بول دیا، جس پر چہرہ اتر گیا۔ عائشہ نے آیت کے سامنے کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے سب کچھ بکا۔ بس اتنی سی بات؟ آیت نے کچھ حیران ہوتے پوچھا۔ تم کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے آیت؟ ارم نے پھولے منہ کے ساتھ کہا۔ اچھا میری اگلی کلاس ہے، میں جا رہی ہوں، عائشہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور بھاگ گئی۔ ارم میرے لیے چھوٹی بات ہے، سر ہی تو تھے یار، آیت نے اس کو سمجھانا چاہا، کیونکہ آیت اور ارم کی کافی ساتھ بنتی تھی۔ جبکہ چھوٹے ہوتے آیت گاؤں چلتی تو ارم اس کے ساتھ رہتی، جس پر ارم اپنے دل کی ہر بات آیت سے شیئر کرتی، اور ارم کھل کر صرف آیت سے بات کرتی جس سے کھل کر بات کرتی تھی۔ تمہیں نہیں پتا سب مجھ پر ہنس رہے تھے، ارم نے رونے والے انداز میں کہا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، آیت نے جلدی سے ارم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ ارم رونے لگتی۔ ایسے کیسے کچھ نہیں، میں نے ساری رات کوشش کی پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اب میں کیا کرتی؟ ارم نے پانی کا گلاس روحانی آواز میں کہا۔ تو تم ایان بھائی سے یا مان سے سمجھ لیتی،
آیت نے فوراً حل بتایا۔ اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ارم نے اپنا بیگ شانے پر ڈالتے ہوئے کہا اور کلاس میں چلی گئی۔ سرحان اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اس نے آدھیان کو کال کی، جو اس نے دوسری بار پر ہی پک کر لی۔ کیسے ہو؟ فون اٹھاتے ہی پوچھا گیا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ آدھیان نے لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ کام ہو گیا؟ سرحان نے دو ٹوک پوچھا۔ کچھ ہو گیا، شاید آدھیان نے مزے سے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، سرحان نے خوش ہو کر کہا اور فون رکھ دیا۔ عادل، جی سر۔ عادل جو کب سے حکم کا انتظار کر رہا تھا جلدی سے بولا۔ برہان شاہ کے سیکرٹری سے رابطہ کرو اور بولو کہ اب کام ایک ساتھ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم کام پاکستان سے شروع کریں گے۔ سرحان نے سپورٹ سے چہرے سے کہا اور اوکے کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاہ کچھ سوچنے لگا۔ عماد کو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے لندن واپس آئے، پر وہ ٹھیک سے کوئی کام نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ہر پل ایمان کو یاد کرتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ آج بھی میٹنگ میں ایسے ہی باہر آ گیا۔ ابھی بھی وہ اپنے لیپ ٹاپ پر ندا کی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، پر ایک تصویر بھی ایمان کی نہیں آئی تھی۔ برہان ابھی ایمان کے گھر پر ہی آیا تھا، اسے سامنے لان میں ہی ایمان نظر آتا ہے جو خود سے ہی مسکرا رہا تھا۔ عماد، تو اتنی سردی میں لان میں کیا کر رہا ہے؟ برہان اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ عماد، برہان نے ایک بار پھر کہا۔ ارے عماد، وہاں ہوتا تو اس کو سنتا۔ برہان تو کب آیا؟ جیسے ہی برہان نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا تو عماد نے ہوش میں آتے ہی پوچھا۔ تب جب تو خود سے مسکرا رہا تھا، برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہوئے کہا۔ میں کب؟ عماد برہان کی بات پر اپنے شانے جھکا کر بولا۔ لگتا ہے پاکستان کچھ زیادہ ہی اچھا لگ گیا تم کو۔ برہان نے لیپ ٹاپ پر شادی کی تصویریں دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں۔ عماد نے مسکرا کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ اچھا، ایسی بات نہیں تو کیسی بات ہے؟ پھر برہان نے بھی ایک آنکھ دبا کر پوچھا۔ ایک منٹ۔ اس سے پہلے عماد کچھ بولتا برہان نے لیپ ٹاپ کو بند کرتے خوش ہو کر بولا۔ میری بھابھی تو نہیں مل گئی؟ پتہ نہیں یار، پر وہ میری سوچ سے زیادہ ہی اچھی تھی، عماد نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ میرے بھائی، تجھے پیار ہو گیا؟ برہان نے عماد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا۔ پتہ ہے برہان، جب سے آیا ہوں بس اسی کا سوچ رہا ہوں، میں عماد نے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا یہ تو بتا، کون ہے وہ؟ کس فیملی سے ہے؟ تمہاری کزن ہے کوئی؟ برہان نے ایک ساتھ سوال داغے۔ یار وہ میری کزن کی فرینڈ ہے اور 5 وقت کی نمازی ہے، اور پتہ ہے حافظہ بھی ہے، عماد نے پرجوشی سے بتایا۔ اچھا، میری بھابھی کا نام کیا ہے؟ برہان نے عماد کو خوشی سے دیکھ کر پوچھا۔ ایمان، ایمان نام ہے تیری ہونے والی بھابھی کا، عماد نے خوش ہو کر بتایا۔ ان کی فیملی میں کون کون ہے؟ ان کی کلاس کیا ہے؟ عماد برہان کا سوال سن کر ایک دم چپ ہوا۔ یار اس کے بھی والدین نہیں ہیں، عماد نے اداسی سے برہان کو ساری بات بتائی۔ سب باتیں بتائی؟ مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایمان کا خرچ سب کچھ اس کی فرینڈ کے بابا اٹھاتے ہیں؟ برہان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جب میں نے سنا تو میں بھی حیران ہوا تھا۔ آج کی اس دنیا میں کون کسی کے لیے سب کچھ ویسا کرتا ہے جسے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، پر انہوں نے کیا۔ عماد نے ساری بات میں ایک بار بھی آیت کا نام نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ برہانہ کو اپنی کزن کی یاد آ جائے گی۔ تو بتا، کسی کام کے لیے آیا تھا؟ عماد نے جلدی سے بات بدلی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے دوست کا نام پوچھتا جس کے بابا نے اتنا کچھ کیا ایمان کے لیے۔ ہاں، وہ میں یہ بتانے آیا تھا یار، سرحان شاہ میرے ساتھ پاکستان میں ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ برہان نے اپنی بات کہی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تو تم نے کیا کہا؟ عماد نے بھی اس کے انداز میں پوچھا۔ میں نے تو ابھی کچھ نہیں کہا، تجھے تو پتا ہے پاپا نہیں چاہتے میں پاکستان جاؤں، برہان نے پریشان ہو کر کہا۔ تو پھر؟ عماد نے بھی پریشان ہو کر پوچھا۔ تو پھر یہ کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، نور اور عدیان چاہتے ہیں کہ دو یعنی اپنے ہیرو کو دعا پر آؤ۔ مطلب؟ عماد نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں الجھتے پوچھا۔ مطلب کچھ دن گھر سے سب کی لڑائی ہو رہی ہے، نور عدیان چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے قرآن پاک کے ختم ہونے کی خوشی میں پارٹی میں آئے، اور سب جانا بھی چاہتے ہیں۔ آخر 8 سال ہو گئے ہیں یار، پر پاپا نہیں چاہتے ہم جائیں۔ بس اس نور ناراض ہے پاپا سے۔ برہان نے پوری بات عماد کے کان میں ڈالی۔ تو یہ بات ہے، عماد نے بات سن کر کہا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ عماد نے برہان کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ مطلب؟ برہان نے اپنے شانے اچکائے۔ مطلب یہ کہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اچھا تو یہ بتا، سرحان شاہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو پاکستان جائے گا کہ نہیں؟
عماد جانتا تھا وہ جائے گا، کیونکہ برہان جب کسی سے کچھ بولتا ہے تو کرتا ہے۔ پھر بھی پوچھا وہ تو میں جاؤں گا۔ برہان نے ہنس کر کہا تو پھر سے مسئلہ کیا ہے؟ عماد نے الجھ کر پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے نور چاہتی ہے سب آئیں، پر پاپا نہیں چاہتے۔ بس اس سے پہلے کہ برہان بات پوری کرتا، عماد نے کاٹ کر کہا، برہان اگر تو نے سب سے پہلے یہ بولا کہ تو کام کے لیے جا رہا ہے تو سب کو پتا ہے تیری ضد کا، کہ تو جو بولتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، تو سلمان انکل کو بھی کرنا پڑے گا تیرے لیے۔ عماد نے حل پیش کیا۔ چل پھر میری سیٹ پکی کروا دے، تو پھر میں پاکستان سے ہی ہو کر ہی آؤں گا۔ برہان نے شرارت سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایگزام کے بعد میں بھی وہاں تیرے ساتھ چلوں گا۔ عماد نے بھی خوش ہو کر کہا، ہاں اب تو ضرور جائے گا۔ برہان نے مذاق سے کہا، پتہ ہے برہان ایمان کی وہ دوست جس کے پاپا ایمان کا خرچ اٹھا رہے ہیں، وہ لڑکی حد سے زیادہ اچھی ہے۔ میں نے سوری بھی بولنا ہے اس کو۔ اچھا اگر وہ اتنی اچھی ہے تو اس سے شادی کر لے۔ عماد کی بات کاٹ کر برہان بولا، نہیں یار، اب تو مجھے ایمان پسند آ گئی ہے، اگر پہلے اس کو دیکھ لیتا تو شاید۔ عماد نے ایک آنکھ دبا کر کہا، پر اگر تو اس سے مل لے تو ضرور پسند آئے گی تجھے، پر تو اس کو پسند آئے گا یہ نہیں پتا، یہ بتانا مشکل ہے، کیونکہ اس کو تو میں شریف بھی پسند نہیں آیا۔ وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ اچھا تو میرے بھائی، میری مجھے ایسی لڑکی سے نہیں ملنا، چل بعد میں ملتے ہیں۔ وہ ہنستے کہتا ہوا وہاں سے گیا۔ سر آپ فری ہیں؟ آصف نے دروازے سے پوچھا۔ نعمان نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا، سر آپ نے جو اس لڑکی کے بارے میں کہا تھا پتہ کروایا میں نے اس سے۔ سر، آصف نے آرام سے چیئر پر بیٹھتے کہا، گڈ، کیا پتہ چلا؟ نعمان نے جوش سے پوچھا۔ سر، لڑکی کا پورا نام نمرین اکرم خان ہے۔ آئی تھنک سر وہ اچھے کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی ہے۔ مطلب؟ نعمان نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب سر، وہ لڑکی یہاں لاہور میں ہاسٹل میں رہتی ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور اس کا اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک ہے جو اس کا خود کا ہے۔ سر، یونی کی کچھ دوست ہیں پر زیادہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، ہر روز بس اپنے یونی پر، پھر بوتیک اینڈ ہاسٹل۔ نعمان نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جیسے ہی آصف روم میں سے گیا، تو تم خان ہو، یہ تو اچھی بات ہے، ہماری ذات ہے، خان بوتیک ہے۔ نمرین خان نام بھی پیارا ہے، پر خان کی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اکیلی رہتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے والد نے کیسے؟ نعمان نے کچھ الجھ کر سوچا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تو آپ کا خیال مجھے رکھنا پڑے گا۔ آپ لاہور میں اکیلی جو رہتی ہیں تو کسی کو تو آپ کا خیال رکھنا ہوگا، وہ میں کر لوں گا۔ نعمان نے ہنس کر کہا اور پھر اپنا کام کرنے لگا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ سارے میرے نوٹس خراب کر دیے۔ مان نے غصے سے ارم کی طرف دیکھ کر چلاتے کہا، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ارم نے مان کے غصے کو دیکھ کر گھبرا کر کہا، تم؟ کیا ہوا مان؟ اس سے پہلے کہ مان ارم کو کچھ بولتا، ایان اس کی آواز سن کر وہاں آ جاتا ہے اور مان سے پوچھا، بھائی اس پاگل لڑکی نے میرے نوٹس خراب کر دیے۔ ساری کافی گرا کر مان نے کھا جانے والی نظروں سے ارم پر ڈال کر کہا، ارے مان کیا ہو گیا ہے، نوٹس ہی تو ہیں، تم پھر بنا لینا، کوئی بات نہیں۔ ایان نے بہت پیار سے کہا، جبکہ مان نے ارم کو گھور کر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ نہیں ہوتا ارم، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم دوسری کافی خود کے لیے بھی بنا لو اور میرے لیے بھی لے آنا۔ ایان نے ہلکے پھلکے سے کہا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی بھائی، ارم نے اپنے آنسو صاف کر کے جلدی سے کہا۔ بھائی؟ اس سے پہلے ایان جاتا ارم بولی، بھائی مجھے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ ارم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ٹھیک ہے تم آ جانا۔ ایان نے پاس ٹائم تو نہیں تھا پر پھر بھی بول دیا، اوکے۔ ارم خوشی سے بول کر کافی بنانے چلی گئی۔ ایان اس طرح خوش ہونے پر خوش ہو کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم، برہان نے گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا اور پھر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وعلیکم السلام، سب نے خوش ہو کر کہا۔ آج گھر کی یاد کیسے آ گئی؟ حمیدہ بیگم نے پیار کرتے پوچھا۔ بس ماما، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے مل لیا جائے۔ برہان نے سلمان شاہ کو دیکھتے بولا، کہاں جا رہے ہو تم؟ ایسن نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ پاکستان، برہان نے آرام سے کہا۔ واٹ؟ سلمان شاہ بولے۔ اچانک جہانگیر نے حیران ہو کر خوش ہو کر پوچھا، جی بھائی کام ہے مجھے وہاں پر۔ کیا کام ہے تم کو وہاں پر؟ سلمان شاہ نے اسپاٹ چہرے سے پوچھا۔
پاپا میں نے سرحان شاہ کے ساتھ کام کرنے لگا ہوں، برہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ برہان، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ فیصل شاہ نے اس کو کچھ سمجھانا چاہا۔ سرحان شاہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ ماموں مجھے سب پتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سلمان شاہ نے برہان کا جواب سن کر پوچھا۔ جی پاپا، کب جا رہے ہو تم؟ سلمان شاہ نے ایک اور سوال لگا۔ اگلے منگل کو جانا ہے، برہان نے کھڑے ہوتے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم سب بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ سلمان شاہ نے کچھ سوچ کر کہا، سچ میں؟ جہانگیر نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی، تم لوگ اپنی تیاری شروع کر دو، سلمان شاہ نے کہا اور چلے گئے۔ چلے آپا، تیاری شروع کرتے ہیں، حمیدہ بیگم نے خوش ہو کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو تم نے کر ہی دیا، احسن نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ جی بھائی، کہا تو تھا میں نے آپ سے، برہان نے احسن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چلو چلیں، احسن نے خوش ہو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زہ نصیب، آج آپ یہاں کیسے سرکار؟ سلیخا بیگم نے پان کو کھاتے پوچھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو ہم کیوں آئے ہیں، سرحان شاہ کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ سرکار میں کوشش کر رہی ہوں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی، سلیخا بیگم نے ڈر کر جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سرحان نے اس لڑکی کے لیے پیسے دیے تھے۔ اچھا، کب سے کوشش کر رہی ہو تم؟ 7 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں، اور ابھی تک تو اس لڑکی کی ایک بھی خبر نہیں ملی، سرحان شاہ نے گرج دار لہجے میں کہا۔ سرکار پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گئی ہے، پر آپ فکر نہ کریں، میں لے آؤں گی، سلیخا بیگم اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کچھ مہینے کا وقت دیا مزید، اگر وہ نہ ملی تو اس کوٹے کو آگ لگا دوں گا، سرحان نے اپنی لال آنکھوں سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا زلیخا ملکہ؟ بشیرہ نے شاہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ بشیرہ، مجھے کسی بھی طرح وہ 2 لڑکیاں چاہیے، جہاں سے مرضی لے کر آ تو، زلیخا بیگم نے شاہ کی بات سوچ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر پورے لاہور کو دیکھ لیتا ہوں، میں بشیر نے تیزی سے کہا۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ عدیہ نے بادل گرجتے سن کر پوچھا۔ ہاں یار، آج لاہور میں بارش ہو رہی ہے، سرحان نے گاڑی کے شیشے سے دیکھ کر کہا اور ایک دم سے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ سرحان نے غصے سے لال ہوتے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ صاحب، سامنے کوئی آدمی آ گیا تھا۔ کیا؟ سرحان سنتے ہی گاڑی سے باہر نکالا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ ہور نے اس بوڑھے شخص کو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بچ گیا، اس بوڑھے شخص نے ہور کے سر پر ہاتھ پھیرتے پھر ہنس کر کہا۔ 1 منٹ انکل، ہور نے گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تبھی سرحان جلدی سے اس شخص کی طرف جانے لگا۔ ہور سامنے آ جاتی ہے، اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو گھر پر بیٹھ جاؤ، ہور نے اوپر سے نیچے تک سرحان کو گھور کر کہا، جس نے بلیک قمیض شلوار پہن رکھی تھی جو اب پوری بھیگ گئی تھی، جس سے اس کا گندمی جسم نظر آ رہا تھا۔ دیکھو، زبان سنبھال کر بات کرو، سرحان نے اپنی سنہری آنکھوں سے اس کو گھور کر کہا۔ او مسٹر، جو بھی ہو تم، واٹ ایور، یہ ڈائلاگ کسی اور سے بولنا، مجھے تم جیسے انسان کیسے بات کرنی چاہیے اچھے سے پتا ہے، اور اچھے سے جانتی ہوں امیر باپ کی بگڑی اولاد کیسے بات کی جاتی ہے، ہور نے سرحان کو کھا جانے والی نظروں سے کہا۔ سرحان کو ہور کی بات پر غصہ تو آیا تھا، پر جب غور سے اس لڑکی کو دیکھا تو جس نے بلو جینز اور ہلکی آسمانی اوپر شرٹ اور اس پر گھٹنوں تک تھی، گلے میں دوپٹہ جو فرما کی طرح ڈالا ہوا تھا، سنہری بھورے بال جو اس کی کمر سے نیچے تک گیلے ہونے کی وجہ سے شرٹ کے ساتھ جڑ گئے تھے، جن سے بارش کا پانی گر رہا تھا، کالی آنکھیں جو اس کالی رات کا حصہ لگ رہی تھی، سفید رنگ جس بارش میں اس کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پہچان گیا، پر کون ہے تو؟ یہ ہور شاہ، سرحان نے دل میں سوچا۔ او ہیلو، ہور نے ہاتھ آگے کرتے پوچھا۔ لگتا ہے پی رکھی ہے، جو اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے، ہور نے اس کو اپنے آپ کو گھورتے دیکھ کر سوچا۔ اور ٹھرکی انسان، ابھی وہ اس وقت معافی مانگو، ہور نے سرحان کو گرے باندھ سے پکڑ کر کہا۔ سرحان ویسے تو اس بوڑھے شخص سے معافی مانگنے ہی آیا تھا، پر ہور کی اس حرکت سے وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ میرا گرے باندھ چھوڑو، ورنہ کیا؟ اس سے پہلے سرحان اپنی بات پوری کرتا ہور درمیان میں ہی بولے۔ ابھی تو تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے، تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو امیر لڑکے کیا کرتے ہیں، میں تم کو ایسی جگہ سے پکڑ لوں گا جو تم نہیں سرحان نے ہور کو کمر کو دیکھتے ہوئے ہور کے کان میں سرگوشی کی۔
کیونکہ وہ جانتا تھا لڑکی جتنی بھی باتیں کر لے ایسی بات سے گھبرا ہی جاتی ہے۔ اور یہ سچ بھی ہوا۔ حور نے فوراً سرحان کو چھوڑ کر 4 قدم دور کھڑی ہو گئی۔ حور کے ایسا کرنے سے سرحان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ نان سینس۔ حور اس کے ایسے مسکرا کر جانے پر تپا کر بڑبڑائی اور وہاں سے چلی گئی۔ ہو او آج اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ نمرین نے رات کے 7 بجے سڑک سے ادھر ادھر دیکھتے منہ بنا کر بڑبڑایا۔ تبھی فون بجا۔ لو اب کیا کروں؟ نمرین نے فون پر اپنی ماما کا نام دیکھتے ہی خود بھی بڑبڑائی۔ ہیلو امی۔ نمرین تم ہاسٹل پہنچ گئی کہ نہیں؟ اس سے پہلے نمرین سلام کرتی شبانہ بیگم بولی۔ امی ابھی رستے میں ہوں۔ کیا ابھی بھی تم رستے میں ہو؟ شبانہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ ماما بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی بارش ہو رہی ہے۔ بارش تو کب کی ہو رہی ہے؟ کہاں بھی تھا اکرم کو کہ اس کو اپنی گاڑی تو لے دے، پر نہیں، میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ شبانہ بیگم تپا کر نمرین سے بولی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے بینک میں پیسے دے دیے ہیں، اگلے مہینے تک میری گاڑی آ جائے گی، اب پریشان نہ ہو۔ نمرین نے رکشے کو روکنے کی کوشش کرتے کہا۔ ہاں میں ہی پاگل ہوں نہ جو تم لوگوں کی فکر کرتی ہوں، تم بھی اپنے باپ کی زبان بولنے لگی ہو۔ شبانہ بیگم نے غصے سے بولا۔ اچھا ماما باقی باتیں بعد میں کرتی ہوں، اور فوراً فون بند کر دیا اس سے پہلے کہ ماما کچھ اور بولتی۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر۔ نمرین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی سامنے دیکھا وہ ہنس رہا تھا۔ آپ؟ نمرین نے نعمان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ جی آپ کو مدد چاہیے تھی، اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ نعمان نے ایسے کہا جیسے وہ غصہ رہا تھا تو نظر پڑ گئی، پر وہ تو کب سے ہی نمرین کے پیچھے تھا کہ کوئی تو وجہ ہو جو اس سے بات کر لے۔ اب اس کی وجہ بھی مل گئی تھی۔ نعمان کے مطابق جی شکریہ، پر مجھے مدد نہیں چاہیے۔ نمرین نے غصے سے تپا کر کہا۔ دیکھیے مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ نمرین نے غصے سے تپا کر زور سے نعمان کی بات کاٹ کر کہا۔ نعمان تو حیرت ہی رانی ہو جاتا ہے نمرین کو غصے میں دیکھ کر، پر پھر بھی وہ اس کو پیاری لگی اور آرام سے بولا۔ دیکھیں میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان نے ایک احساس سے دیکھا۔ او تو آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وہاں سے ایک رکشہ لے کر آئیں جس میں چلی جاؤں۔ نمرین نے اس بار آرام سے کہا، کیونکہ بارش حد سے زیادہ ہو رہی تھی اور اب وہ تو گیلی بھی ہونے لگی تھی، اس کا بایا گندا بھی ہو رہا تھا۔ ارے آپ کو رکشے کی کیا ضرورت، میں آپ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نعمان نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا جیسے وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں۔ بس کر دی نا آپ نے وہی بات؟ نمرین لال ہوتے کہا۔ ایسا کیا کہا میں نے؟ نعمان کو واقعی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا۔ آپ تو مدد کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کی گاڑی میں ہی کیوں جاؤ؟ لڑکی دیکھی نہیں کہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، شکل سے تو اچھے نظر آتے ہو پر حرکت اللہ ہی ہے۔ نمرین نے اوپر سے نیچے تک نعمان کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نعمان نمرین کی سوچ پر حیران ہی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں مس، نعمان نے آخری بات پیار سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں مسٹر، آپ اگر آج کے بعد میرے رستے میں آئے تو اگلی بار آپ پولیس اسٹیشن میں ہوں گے۔ اور جلدی سے رکشے کی طرف گئی جو وہاں ہی آ کر کھڑا ہوا تھا اور چلی جاتی ہے۔ واہ پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے اب تو آپ سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ محبت کی ہے کوئی سودا بازی نہیں۔ اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی میں آگ ہے لگانی۔ عائشہ نے گاتے ہوئے ارم کو ساتھ ہی گھومتے کہا۔ بارش بہت زور و شوروں کی ہو رہی تھی، پر یہ ایسے ناچ رہی تھی جیسے گرمی کی بوندہ باندی بھاری ہو۔ مان فون پر نادیہ سے بات کر رہا تھا، جب گانے کی آواز سن کر اس کے کان میں پڑی تو فوراً اوپر کی طرف آیا۔ جیسے ہی اوپر آیا سامنے ٹیبل پر پڑے فون پر نظر پڑی تو حیران ہوا کہ گانا اس پر کس نے لگایا۔ تو مان نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو سامنے بارش میں ارم اور عائشہ ایک ساتھ بہت خوشی سے ناچ رہی تھی۔ آگ لگی دل میں تو دل کو یاد تیری آئی۔ ارم نے پوری ایک ادا سے ناچتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کیا، جس کو مان نے دیوار کے ساتھ لگ کر آرام سے دیکھا، جو اب ہر ڈر سے آزاد گھوم رہی تھی اور ساتھ گانا بھی گا رہی تھی۔ پھر ایک ادا سے عائشہ کو اپنے ساتھ گھماتے بولی، جیسے وہ عائشہ نہیں اس کا پرنس ہو جس کے ساتھ وہ ناچ رہی تھی۔ تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا بھیگ بدن۔
ارم نے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے کہا جیسے وہ فلم میں ہو. اب تم ہی بتاؤ سجن، میں کیا کروں کیا کروں؟ ارم نے عائشہ کے گردن میں ہاتھ ڈالتے پیار سے پوچھا، جو مان نے بہت غور سے دیکھا جبکہ حیران بھی تھا. یہ لڑکی ڈرپوک ہے جو اب بہت خوش نظر آ رہی تھی. جیسے ہی عائشہ گھومی سامنے مان کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ارم کو روکتی. مان نے جلدی سے عائشہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو چپ رہنے کا کہا، جبکہ وہ تو ابھی بھی حیران تھی کہ بھائی کب آئے. پر اوپر تب بھی ارم نے تیرا نام میرے لبوں پر آیا تھا، میں نے بہانے سے تجھے بلایا تھا. جیسے ہی ارم نے گھوم کر کہا اور یہ بولا کہ تجھے بلایا تھا، اپنے سامنے مان کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی، جبکہ مان ارم سے دیکھے جا رہا تھا اور عائشہ نے تو اپنی آنکھوں کو ہی بند کر لیا تھا. وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا. اب جیسے ہی عائشہ نے فون پر گانا بند کیا، اپنے سامنے دھیان کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ بھی یہاں ہے. کیا ہوا بہن؟ ادھیان نے عائشہ کو حیران ہوتے دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ سے پوچھا. ٹپ ٹپ برسا پانی. واہ کیا بات ہے! اس سے پہلے عائشہ بولتی ادھیان نے ایک آنکھ دبا کر کہا، تم؟ میں نہیں بھائی، اب دیکھنا تم جب پاپا کے سامنے بھائی نے یہ سب بتایا تو کیا انعام ملتا ہے تم دونوں کو. اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا عائشہ اس کو مارنے آ رہی تھی. کیا ہوا؟ بس ختم؟ مان نے ارم کو اوپر سے نیچے تک گیلے دیکھ کر تنزیہ پوچھا، جبکہ ارم تو چپ چاپ کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی جیسے یہ سب اس وقت کا خاص کام ہو. بھائی؟ تبھی عائشہ جلدی سے پاس آ کر بولی، جو بھی بات ہوگی ماما پاپا کے سامنے ہوگی کیونکہ تم دونوں نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا. مان کہے تو عائشہ کو کہہ رہا تھا پر دیکھ ارم کو رہا تھا جو نیچے زمین پر پتہ نہیں کیا دیکھے جا رہی تھی. بھائی سوری، عائشہ نے ڈرتے جلدی سے کہا. سوری؟ ریئلی؟ ماں نے کھا جانے والی نظر سے عائشہ کو گھور کر پوچھا. عائشہ تم خان کی بیٹی ہو، ایسے چھت پر کھولے آسمان تلے نہا رہی تھی. ٹھیک ہے شاہ کی لڑکیاں یہ کرتی ہوں گی، پر تم بھی؟ اس پر نشانہ ارم تھی اور بات وہ عائشہ سے ہی کر رہا تھا، جبکہ ارم مان کی یہ بات سن کر پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہے جو عائشہ کو جلدی سے چینج کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا. آج تو ہم گئیں، عائشہ نے مان کے جاتے ہی کہا اور نیچے بھاگی، جبکہ ارم ابھی بھی مان کی بات کا ہی سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا اگر میں شاہ کی بیٹی ہوں، پر میری پرورش تو ایک خاندان میں ہی کی گئی ہے، پھر بھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. ارم اپنے دل میں ہی سوچ رہی تھی اور آنکھوں کو صاف کرتی چلی جاتی ہے. وہ آج 8 سال بعد پاکستان آئے تھے اور آتے ہی بارش نے ان کا استقبال کیا تھا. سب اپنی ہی گاڑیوں میں تھے، انہیں بس ساہیوال پہنچنا تھا جلدی سے. اس وقت ملتان کے اندر ٹریفک بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ سامنے ایک ہوٹل نظر آیا. ان سب کو بھوک لگی تھی اور سب اندر جانے لگے تھے کھانا کھانے کے لیے. سب اپنی گاڑیوں سے اتر کر اندر داخل ہوئے تھے اور ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے. ویٹر کو بلایا تو ان سب نے ایک طرف شور کی آواز آئی تھی. برہان کچھ بھی سن نہیں پا رہا تھا ویٹر کیا بول رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا. برہان نے غصے سے پوچھا، سوری سر، وہاں پر ایک پارٹی چل رہی ہے، یونی کے اسٹوڈنٹ ہے جو ساہیوال سے آئے ہیں. جہاں پر ویٹر نے ڈرتے ڈرتے جلدی سے تفصیل بتائی. ہیلو سر، آپ یہاں؟ اس سے پہلے برہان کچھ اور پوچھتا مینیجر نے برہان کو دیکھتے خوشی سے پوچھا، جی آپ کون؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں سے پوچھا. سر آپ نے مجھے نہیں جانتے، پر میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے جب آپ کو ایوارڈ دیا گیا تھا. او آئی سی، برہان نے آرام سے کہا. ارے تم نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ اب مینیجر سے ویٹر سے کہا، ان کو اوپر آرام سے لے جاؤ، یہ بہت خاص ہیں. سر آپ اوپر جائیں، جہاں شور بہت ہے. مینیجر نے اب کی بار خوش ہوتے ہوئے برہان کو کہا. ارے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں ہی ٹھیک ہیں، برہان نے آرام سے کہا. اس بار وہ تو ٹھیک ہے سر، پر یہ سارا نیچے کا پورشن ان یونی کے اسٹوڈنٹ نے بک کیا ہے، تو آپ یہاں پر اوکے چلیں. اس سے پہلے مینیجر کی بات ختم ہوتی برہان نے کہا، اور وہاں سے اوپر چلے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ارے ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں اور منہ اٹھا کر ملتان آ گئے ہیں. ہم آیت نے حسن کو خوش ہوتے دیکھ کر کچھ شرم دلانی چاہی. کیا ہے یار، اگر اب ایان اور اسد نے پارٹی دے ہی دی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ آشی نے خوش ہو کر مسکان سے دریافت کیا. ہاں اس کو کیا، اگر ہم فیل ہو جائیں، اس کو تو بس یہ ایسی جگہ اچھی لگتی ہے. آمنہ نے جواب دینا بہتر سمجھا. چلو باہر چلتے ہیں بارش میں.
آشی نے خوش ہوتے مسکان کو لیتے کہا اور باہر آ گئی، جہاں پر پہلے ہی اسد، شہریار، ایان موجود تھے اور گٹار کے ساتھ کچھ کر رہے تھے۔ ارے بہت، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسن ان کو پاس آتا بولا۔ کچھ نہیں، ہاتھ لگا کر دیکھ رہے تھے، اسد نے اپنی بتیسی نکالتے کہا۔ ہاں تم بس ہاتھ ہی لگا سکتے ہو، حسن نے چوٹ کی اسد پر۔ چلو ہم سب ساتھ گائیں گے، ایان نے آیت کو دیکھتے کہا، کیونکہ وہ سب ساتھ ہی گاتے تھے اور 3 بار یہ جیتے بھی تھے۔ آیت کی آواز اچھی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے یونی کی طرف سے پرفارم کیا تھا، تو ان سب نے ساتھ میں کئی بار گایا تھا۔ سب کی ہی آواز اچھی تھی، تو ایان چاہتا تھا یہ سب ساتھ میں گائیں۔ تم لوگ گاؤ، میں نے نہیں گانا، آیت نے آرام سے کہا۔ تبھی اسد نے بجایا اور ساتھ ہی سب نے اپنی جگہ جگہ سنبھالی اور اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تبھی سانگ بجا، چہرے میں تیرے خود کو میں ڈھونڈوں، آنکھوں کے درمیاں تو اب اس طرح خوابوں کو بھی جگہ نہ ملے۔ ایان نے مائک ہاتھ میں لے کر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ سب بہت ہی انجوائے کر رہے تھے اور سب نے ایک ساتھ ہٹنگ کی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا اور سب اس وقت ہوٹل لان میں تھے، جہاں بارش کا بھی ایک الگ ہی شور تھا، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گانے کا حصہ ہو۔ یہ موسم کی بارشیں، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں تجھے کو تو ڈھونڈیں۔ سب دوست ایک ساتھ تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ ایان بہت کھویا کھویا پانی کو ایک ہاتھ مارنے لگا تھا۔ یہ ملنے کی خواہش، یہ خواہش پرانی ہو پوری تجھی سے میری یہ کہانی۔ ایان اپنی دھن میں گا رہا تھا، جبکہ حسن آرام سے سمی کو دیکھے جا رہا تھا، جو بہت خوش تھی۔ ایسا ہی حال اسد کا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے۔ وہ ہر روز اس کی تصویر کو دیکھتا تھا، پر ابھی بھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ کبھی تجھی میں اتاروں تو سانسوں سے گزاروں، تو آئے دل کو رہتا میں ہوں بے ٹکانا، پناہ مجھ کو پانا تجھ میں دے اجازت۔ ایان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہہ رہا تھا اور سب لڑکیاں اس پر مر رہی تھی، جبکہ آشی سب کو لے کر بارش میں چلی جاتی ہیں اور سب ایک ساتھ ہنس رہی تھی۔ تب بھی گٹار بجاتے شہریار نے آشی کو دیکھا تھا، جو بائیں میں تھی۔ آج سب نے بایا پہنا تھا، جبکہ ویسے صرف آیت ایمان سمی ہی پہنتی تھی۔ اوکے گائز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔